बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड के बाद आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं। एक नया टॉपिक होगा, नए गेस्ट होंगे और उसके साथ साथ बात करूंगी कि जाहिर सी बात है जो मंडे का दिन आता है तो वीकेंड के बाद आपके तमाम जो दिन हैं, पूरे हफ्ते का प्लान है वो दोबारा से आपका स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करूंगी कि आजकल हम जो देख रहे हैं, जिस तरह हमारी सियासी सूरत हाल भी है और जिस टाइम अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है, उसमें मोहब्बतों को फ़रोग़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह हम लोगों के दरमियान बहुत इख्तलाफ भी आ गया है, इवन कि हम अपने घरों में भी देखें, हम अपनी फैमिलीज़ में भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको दूरियां दिखाई देती हैं। तो जो रिश्ते होते हैं वो आपके बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप हाँ, जिस तरह कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अब बातें करना जो है वो कम कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा गैजेट हमारे पास आया है जिसने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मोबाइल पर भी हैं, जिसमें हम अपनों को कहीं ना कहीं साइड पे रख देते हैं। तो लिहाजा मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, मुस्कुराहटों को बिखेरें और आसानियाँ तकसीम करें। ये जो मेरी बात होती है हमेशा वो यही होती है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अगर एक अच्छा मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच सकता है तो वो यही है कि आपका एक दूसरे के साथ जो है जो एक ताल्लुक है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो पॉजिटिव सोच है उससे आपका देखने का जो नज़रिया है वो बहुत चेंज हो जाता है। वो काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं तो ज़िंदगी जो है वो आपकी बहुत आसान हो जाती है। और आप खुद भी देखते हैं कि यार अच्छा, हम जब अच्छा सोचते हैं तो बाकी दुनिया भी आपको यार कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगी और अच्छा बोलेगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक खादिम हुसैन मेतला साहब, जो कि प्रेसिडेंट मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतवार का दिन अच्छा गुजरा लगता है। अच्छा दिन गुजरा है? मेरा तो अच्छा गुजरा है। अभी तो गुजर रहा है ना अभी तो सुबह है इतवार का दिन, हाँ इतवार का दिन अच्छा गुजरा है। हाँ अच्छा इतवार, मैं समझी कह रहे मंडे का दिन अच्छा गुजर गया है। चले अच्छी बात है। वो कहते हैं ना वीकेंड को भी एंजॉय करना चाहिए ना। आपका जो ऑफ होता है, खैर एक दिन का जो ऑफ होता है ना वो बड़ा वैसे बिलाल मुश्किल सा होता है कि यार आपकी ना नींद पूरी हो सकती है, क्योंकि आप पूरा हफ्ता तो काम करते हैं। हाँ, इसमें यह है कि पूरा हफ्ता काम करने के बाद अब एक दिन ही छुट्टी मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि मौजूदा हालात में तो लगता है कि इतवार को भी हमें इतवार को भी न्यूज़ फाइल करनी पड़ती है और उसके साथ साथ जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर नज़र रखनी पड़ती है। तो एक छुट्टी मेरे ख्याल में काफ़ी, अगर वो हालात बेहतर हों, डिस्कशन पॉजिटिव हो रही हो, जिस आपने स्टार्ट में कहा कि लाइटर मूड में गुफ्तगू हो रही हो, तो फिर तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ चाहे वो होटल पे बैठे हैं, चाहे दोस्तों के दरमियान बैठे हैं, चाहे फैमिली में बैठे हैं, तो एक दो इशूज़ जो ऐसे हैं जो मुसलसल डिस्कस होते रहते हैं। एक हमारे पोलिटिकल इशूज़, दूसरे हमारे इकोनॉमी की जो सूरत हाल है। तो ये दो इशूज़ हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ रहे। हम जहाँ भी बैठे तो ये अगर चार लोग बैठे तो किसी न किसी के माइंड में ये बात आ जाती है और वो उसका तज़किरा शुरू करता है, उसके बाद डिबेट शुरू हो जाती है। अभी इन हालात में मैं भी अपने सारे दोस्तों को यही कहता भी हूँ और घर में भी अक्सर वालदा साहब से जब बात होती है तो उन्हें यही कहता हूँ कि अपना टाइम अब डिवाइड कर लें। कुछ टाइम आप इन टॉपिक्स के लिए बेशक रख लें, लेकिन कुछ टाइम अब आपने लाइटर गुफ्तगू भी करनी है, क्योंकि अब हमने खुद सीखना है कि अब इन हालात में हमने किस तरह खुश रहना है। वही ना हम लोग, क्योंकि अब अगर हम ये कह रहे हैं कि खुशियों का इंतजार करते रहें या खुशियां आएंगी तो वो तो मेरे ख्याल में जो आजकल माहौल चल रहा है उसमें खुशियां खुद से आना बड़ी दूर की बात है। तो आप अपनी जो खुशी के लम्हात हैं या आप जिसमें समझते हैं कि यार कि मैं यहाँ पर खुशी ढूंढ सकता हूँ और मुझे मिल सकती है, तो वो लाजमी इंसान को ढूंढते रहना चाहिए और लम्हों को एंजॉय करना। चाय काफी मजेदार बनी हुई थी तो काफी खुशी हुई। बिलाल क्या बात कर दी, वैसे मैंने अभी चाय चखी नहीं है, तो चाय भी सुबह की बड़ी जरूरी है। ऐसे ही है खालिद साहब, चाय जरूरी है कि नहीं है? पेट्रोल है दिन की आगाज का बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम जिस तरह इनसे बात करेंगे, जिस टाइम हमारी मुआशी
صورتحال ہے اس ٹائم ہماری جو معیشت کا حال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کا جو ہے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں ہمیشہ بات کرتی، پہلے ہوتا تھا کہتے تھے کہ جی 2 ٹائم کی روٹی ملنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 وقت کی روٹی بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کر جاتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، مہنگائی بڑھ بھی رہی ہے تو لوگ سروائیو کر رہے ہیں. بھائی جن کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے ان سے تو ذرا جا کے پوچھیں کہ وہ کس طرح گزار رہے ہیں. سفید پوش طبقہ جو ہے نا، اب بھی مطلب ان کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ وہ بعض اوقات بغیر کھائے سو جاتے ہیں، یا دن کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ دوپہر کو کھایا، شام کا بھی کور ہو گیا، ناشتہ بھی کور ہو گیا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا، اسی کے ساتھ آپ سے جانوں گی کہ ٹیکس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہمارا نظام ہے ٹیکس کا، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران میں جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ اس میں معاشی بحران کو مطلب اوور کم کرنے کے لیے جو ٹیکس ایک بنیادی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیکس کی پالیسیاں ایسی ہوں گی، فرینڈلی ہوں گی، یعنی صنعت کی یا تاجروں کے لیے فرینڈلی پالیسیاں ہوں گی، تو جو بزنس مین ہے وہ فری مائنڈ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا اور جو ہے نا اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے نا سب سے پہلے تو جب ایک ٹیکس پیئر اپنا گوشوارہ فائل کرتا ہے، ظاہر ہے اکانومی ہمیشہ جو ہے نا ٹیکس کے نظام سے ہی چلتی ہے. پاکستان کی جو یعنی ہمیں جو قومی خزانے میں جو جمع ہوتا ہے تو ٹیکس کی مد میں ہی جمع ہوتا ہے. اس کے لیے دیکھیں اگر سیلز ٹیکس کو ہم لیں تو وہ ایس آر اوز پہ قائم ہے، یعنی ہر چوتھے دن سال میں کسی ایک ٹیکس کے نفاذ کے لیے سال میں 4 جو ہے نا ایس آر اوز جاری ہو جاتے ہیں. جب آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ گوشوارے فائل کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی ٹیکس کے حکام سے کوئی اگر ایسا معاملہ چل رہا ہے تو آپ کو کئی جو ہے نا ایس آر اوز سامنے رکھنے پڑتے ہیں کہ یہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ کے لیے یہ پالیسی تھی، فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ کے لیے یہ پالیسی تھی. تو اس کو ایئر وائز اگر ہم کر لیں تو یہ تو ایک عدلیہ کے لیے بھی جو ٹیکس میں عدالتیں ہیں، یعنی کمیشن اپیل کی ہے یا ٹریبونل ہے، اس کے بعد تو خیر ہائی کورٹ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آسانی ہوگی اگر ان میں استحکام ہوگا. ٹیکس پیئر بھی یا تاجر بھی جو ہے نا وہ فری مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوگا اور جو ہے نا اپنا جو ڈیو ٹیکس ہے وہ ادا کر رہا ہوگا. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک عام بندہ اگر ہم بات کریں تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرف سے جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک غریب بندہ تو اس کے اوپر تو ٹیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت ہی برڈن ہے. لیکن اگر ہم فیسلٹیز پہ آ جائیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اگر بڑے لوگوں کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں تاجر حضرات بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور ٹیکس سے بچ جاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی سرحدیں مضبوط ہیں، اسی ٹیکس کے نظام سے ہی چل رہی ہیں، ادروائز تو ہمارے پاس کانے نہیں ہیں. ہم جو ہے نا ہاسپٹلز جس حد تک بھی ہیں، یعنی اچھی سہولتیں نہیں ہیں لیکن چل رہے ہیں جس صورت میں بھی. اچھا، ابھی گورنمنٹ نے مطلب ہے، میں یہ نہیں ذکر کرتا کہ صاحب کا یا جو بھی کچھ صحت کارڈ اناؤنس کر دیے. صحت کارڈ سے میرے خیال ہے شاید ابھی بھی چل رہے، تو صحت کارڈ سے ایک بالکل لو طبقے کا بندہ بھی جو ہے نا ایک بڑے ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا سکتا ہے. وہ تو ابھی دیکھیں نا، جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور جو آلریڈی پہلے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ اختلاف بالکل آپ رکھتے ہوں گے. اگر آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلس کی، تو ہمیں ہاسپٹل سے کہاں آج تک ہم وہی روٹی کپڑا مکان میں ہی پھر رہے ہیں نا. ٹیکس بھی دے رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی اس طرح کے ریلیف نہیں ملا. ہمارے مسائل تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، آج تک حل نہ ہو سکے. یقیناً ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں، اچھا ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ریلیف ملنا چاہیے نا. یہ جو یعنی آپ کا اشارہ میرے خیال ہے سیلز ٹیکس کی طرف ہے. ہر بندے پہ وہ لگ جاتا ہے. اس میں آپ ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے
کہ یہ دنیا کے تمام ممالک میں یہ ٹیکس دینا پڑتا ہے سوائے چند ایک عرب ممالک میں جہاں پہ کانے یا مطلب آئل کی ڈپو ہیں. اچھا باقی ہمارا یہاں پہ ایسا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جہاں سے گورنمنٹ کو ریونیو حاصل ہو. ہماری پولیس اسی پہ کام کر رہی ہے, عدلیہ ہے, یعنی تمام ادارے جو ہے نا چھوٹی موٹی کسی نہ کسی شکل میں ہمیں یعنی ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس کی کاسٹ تو ہم نے دینی ہے نا. اچھا دوسرا جو انڈائریکٹلی اب ایک ریڈی والا ہے تو اس کو ٹیکس حکام کی طرف سے نوٹس تو نہیں جا رہا کہ اچھا جی آپ کا گوشوارہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, وہ انڈائریکٹلی صابن پہ دے رہا ہے, باقی چیزوں ٹوتھ پیسٹ پہ دے رہا ہے, جو بھی مطلب ہے اس کی کنزیومیبل آئٹمس ہیں وہ دے رہا ہے اس کو. تو اس کو ہم یعنی ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا اچھا انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. بعض اوقات آپ بجلی کے ریٹ لے لیں تو ان کو مطلب ہے سبسیڈائزڈ ان کو ریٹ ملتے ہیں, جبکہ جو زیادہ کنزمپشن والے گھر ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ مطلب ہے اب تو میرے میں برابر ہو چکا ہے اب تو چاہے ہاں مطلب کچھ حد تک, لیکن ابھی بھی فرق ہے, یعنی سلیبز میں فرق ہے. اچھا باقی ہمیں یعنی بجلی میں جو یعنی اتنی پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا, اس میں بھی ہماری بجلی چوری شامل ہے. گورنمنٹ کا اس میں قصور نہیں ہے, ہمارا زیادہ قصور ہے. گورنمنٹ کی پالیسیاں بھی کچھ کتنی زیادتی ہے. ابھی تو بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں, بجلی کے بل جب آتے ہیں تو آپ کا بل اگر 2000 ہے تو آپ کو اس کے ٹرپل آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اضافی ٹیکس لگا کہ آپ 6000 7000, اگر آپ کے 10,000 آیا تو آپ 15,000 بھر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ غریب بندہ کیا کرے. اصل پرابلم پتہ کیا ہے, ہمارے ہاں بے روزگاری ہے. یہ اس چیز کو تو میں بھی مطلب ہے جو بھی گورنمنٹ سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں یا جو بھی ہیں انہیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے پچھلے 2 سال پہلے جو ریفنڈ لوگوں کے 15 سال سے پھنسے ہوئے تھے وہ ملے. اچھا انڈسٹری چلی, لوگوں نے یعنی روزگار ملا, لوگوں کے پاس پیسہ آیا. اب انڈسٹری بجلی کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس فارن ریزرو نہ ہونے کی وجہ سے باہر سے ہم امپورٹ نہیں کر پاتے جو را مٹیریل ہے بنیادی مطلب ہے چیزوں بنانے کے لیے, اور اس وجہ سے انڈسٹری اچھا ہماری چونکہ بجلی نہیں ہے باقی اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے, اپنی چیزیں بنا نہیں پا رہے. اس پہ ضرور گورنمنٹ کو مطلب ہے وہ دیکھنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ریلیکس کرنا چاہیے انڈسٹری کو, یعنی ٹیکس نظام کو بھی بہت زیادہ ریلیکس کر لینا چاہیے تاکہ لوگ فری مائنڈ کے ساتھ اپنا انویسٹمنٹ کریں, اور اسی وجہ سے پھر روزگار بڑھے گا تو پھر استحکام آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے جی. اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں, بلال سے بات کر لیتے ہیں. بلال ان کی ایک ایشو بھی ہم نے دیکھا, ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم ڈاکٹرز نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہوا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ جو معاملہ تھا, وہ جو واقعہ پیش آیا ہے, وہ ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہے؟ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں واقعہ پیش آیا تھا چند روز قبل, جہاں پر ایک بچے کی وفات ہوئی. حالانکہ اس کا وہ وارڈ میں پہنچ چکا تھا, اس کا چیک اپ بھی ہوا اور دوسرے ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا تھا. ایک دوسرا جب ڈاکٹر ڈیوٹی ٹائم چینج ہوا تو اچانک اس ٹائم اس بچے کی وفات ہو گئی. تو جو اس کے لواحقین تھے وہ مشتعل ہو گیا, انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹر ساتھ تھے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایک تو ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم جو بھی ہمیں کوئی اکیلا مل جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, تو ہماری قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے ساری فرسٹریشن اپنا سارا غصہ اسی پہ نکال دیتے ہیں بغیر کوئی سوچے سمجھے, بغیر تصدیق کیے کہ وہ اس میں انوالو ہے نہیں ہے. کہاں کا غصہ ہم کہاں پہ نکالتے ہیں. یہ ہمارے ہاں آپ کو روزانہ گلی محلوں پہ سڑکوں میں بھی نظر آتا ہوگا کہ ایک شخص ستے چل گیا تو اس کی ٹھیک ٹھاک مار کٹائی کرے کے اس کو سائڈ پہ بھیج دینا. ہمارے اداروں کے پولیس کہتے چل رہے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پورا سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. تو اس کے بعد وہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو سب نے اس کو افسوسناک قرار دیا. حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کی جانب سے اس بار وہاں پر کچھ زیادہ اچھا اقدام اس طرح سے دیکھنے میں نظر آیا کہ 10-12 گھنٹوں میں جو ملزمان تھے, جن کے فوٹوز آئے تھے, جو تشدد میں نظر آ رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا, ان کے خلاف FIR دے دی گئی. اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تو ڈاکٹر کمیونٹیز کی جانب سے اس پر آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا. اب PMA کی جانب سے, YD کی جانب سے, اور یقیناً اٹھانی بھی چاہیے تھی کیونکہ ڈاکٹرز کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے. گورنمنٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز کی سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, وہاں پر اس طرح کے اکثر واقعات ہوتے ہیں. ہم نشتر ایمرجنسی میں بعض کا دیکھتے ہیں کہ
دو فریقین میں جھگڑا ہوتا ہے, دونوں کے پیشنٹ آ جاتے ہیں اور پھر دونوں وہیں پہ لڑ پڑتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوا ہے, اور وہ ہاسپٹل بار بار پولیس کو بلا رہا ہوتا ہے, اپنے گارڈز کو بلا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ ٹھیک کریں. تو یہ تو پرابلم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج ہوا آؤٹ ڈور کے باہر, ہم سب گئے, ہم نے کہا کہ یار واقعی بڑا افسوسناک واقعہ ہے, لاہور میں واقعہ ہو تو اظہار یکجہتی کے لیے ملتان میں اور اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل اور کارڈیالوجی میں بھی کہا گیا کہ ہم اس حوالے سے بلیک ربن باندھیں گے بازوؤں پر اور احتجاج گارڈ کریں گے. لیکن معاملہ اس وقت عجیب شکل اختیار کر گیا کہ جب ڈاکٹر کمیونٹیز نے اور ڈاکٹر کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہڑتال پہ جائیں گے. مطالبہ ہم نے پوچھا کہ ہڑتال کی ریزن کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سعد پر تشدد ہوا ہے. تو انہوں نے کہا, ہم نے سب نے کہا کہ یار وہ افسوسناک ہے, تو اس کے جو ملزمان ہیں ان کو انہوں نے کہا گرفتار کر لیے گئے ہیں. تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارا سیکورٹی بل نہیں پاس ہوتا, تو سیکورٹی بل نہیں پاس ہوتا تو اس وقت تک ہم ہڑتال کریں گے. اب سیکورٹی بل کا پرابلم یہ کہ پنجاب اسمبلی تو ہے نہیں جہاں پہ بل پیش کیا جائے, اس کو بل کو منظور کیا جائے. ایک ہمارے ہاں ابھی حکومت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ ہے, تو ان کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ یہ تو سیکورٹی بل تو حکومت جب اسمبلی آئے گی وہاں پیش ہوگا, وہاں ڈیبیٹ ہوگی, اس کے بعد پاس ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی جانب سے 4 روز تک مسلسل ہڑتال کی جاتی رہی. نشتر ہاسپٹل کا آؤٹ ڈور وارڈ بند رہا, وہاں پر جو مریض آئے تھے ان کو پریشانی کا سامنا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم بھی جب ڈاکٹر سے سوال پوچھتے ہیں تو آگے سے وہ جواب عجیب سا آتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو فکر نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا. ہم سب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن جو ہزاروں پیشنٹ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے آ رہے ہیں, جو اس مہنگائی کے دور میں اپنا کام چھوڑ کے اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنی بیوی کو یا اپنے گھر کے کسی بھی ممبر کو جو بیمار ہے اس کو لے کے ہاسپٹل آ رہے ہیں, تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہ آگے سے جائے اور آگے سے اسے آؤٹ ڈور بند نظر آئے اور وہ کہیں کہ جی ہم ہڑتال پہ ہیں. چلیں 1 دن ہڑتال, 2 دن ہڑتال, 3 دن ہڑتال, یہ مسلسل ہڑتالوں کا سلسلہ, وہ بھی عام مریضوں کے ساتھ. تو ہمارے ہاں جو ہے نا, ہم اپنے مطالبات کی منظوری میں اپنے انا اپنی ضد میں کافی آگے چلے جاتے ہیں. ہمیں خیال نہیں آتا کہ اس سے متاثر کون لوگ ہو رہے ہیں. اس سے متاثر وہ اس ملک کے وہ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے, جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے میڈیسن لے سکیں, جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے چیک اپ کرا سکیں. وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس لیے آتے ہیں کہ انہیں ایک بات, جس طرح متل صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں, اس کے بدلے میں حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. فیسیلیٹیٹ کس مد میں کرتی ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز تعینات کیے جاتے ہیں, ڈاکٹرز کو تنخواہیں انہی کے پیسوں سے مل رہی ہوتی ہیں, نرسز تعینات کی جاتی ہیں انہی کے پیسوں سے مل رہی ہوتی ہیں. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ویجز کم ہیں, ان کے بھی بڑھنے چاہیے, ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن سرکار نے جو ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے تحت مختلف اداروں میں جو اس ملک کی عوام ہے اس کو سہولت دینا سرکار کے ملازمین کا فرض ہے. کمیونٹی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر فرسٹ میں اپنی بات کروں, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اگر ڈاکٹر نہ ہو تو میں تو ٹوٹکے استعمال کر کے اپنے جسم کا برا حال کر دوں گا. تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ مجھے سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ میڈیسن لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تب میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, اللہ مجھے شفا دینے والا ہے. تو اسی طرح جب بھی ہمیں کوئی حادثہ ہوتا ہے, جب بھی ہمیں کوئی ہمارا بیٹا, ہمارا بچہ, ہماری والدہ, ہمارے والد, جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ کوئی بھی بیمار ہوتے تو ہمیں جانا تو ڈاکٹر کے پاس ہے. تو ڈاکٹر کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے کہ یار اگر ایک بندہ ہمیں اگر وہ فیس بھی لیتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں صحت دے دیتا ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اچھا, وہی بات آ جاتی ہے, رویوں کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایون کہ ڈاکٹرز کی بھی اور پیشنٹس جو آتے ہیں, جو لواحقین ساتھ میں ہوتے ہیں, ان کو بھی صبر و تحمل جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آپ کا بچہ ہو یا آپ کا کوئی بھی والدین میں سے کوئی آپ کا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لمحہ, یہ میں کہتی ہوں, یہ چیزیں آپ کے انسان کے بس میں ہوتی ہیں, انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, تو پھر تو یوں ہر بندہ ہی وہ کر لیتا. یہ بھی ہم دیکھیں گے ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں, وہاں پر اس وارڈ میں اگر 200 پیشنٹ آیا تو 200 پیشنٹ انسان لواحقین بھی موجود ہیں, اور فردن سب کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں اعتماد کے ساتھ بھیجے, بالکل ہمیں تسلی کے ساتھ بھیجے. اب 200 آپ جب بھی جائیں نشتر ہاسپٹل, آؤٹ ڈور میں لائن لگی ہوتی ہے اور ایک ہی ٹائم میں 100 پیشنٹ باہر کھڑا ہوتا ہے. تو جو اندر ایک ڈاکٹر بیٹھے تو وہ بھی تو انسان ہے, وہ کوئی مشین نہیں ہے کہ وہ فوری ہر بار ایکوریٹ
آپ کو رزلٹ دے گا. اس کے بھی ایموشنز ہوں گے, اس کے بھی موڈ ہوں گے, اس کا بیہیویئر ہوگا, اور اس کے بھی ٹینشنز ہوں گی, اس کے بھی پلانس ہوں گے ڈیلی کے, اس کو بھی فون کالز آ رہی ہوں گی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% کسی سے توقع رکھیں کہ وہ, کیونکہ ہم جب اس سوسائٹی میں 100% کسی کو پے نہیں کر رہے تو ہم یہ بھی امید نہ رکھیں کہ ہمیں 100% پے بیک کیا جائے گا. لیکن ہم توقع تو یہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہے. ہم لوگوں کی نا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود سے کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ نا ہماری ساری ڈیمانڈز پہ پورا ہو جائے. ہم پاکستانیوں کی ہم مجھ سمیت یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دوسرے سے 100% امید رکھتے ہیں اور خود ہم 10% بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ میں ہم لوگوں کو اپنی جو ہماری ذمہ داریاں اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں اپنا رول جو ہے وہ بہتر پلے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ابھی بات کریں معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکس نظام کو بہتر ہونا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے تاکہ لوگ ٹیکس کی طرف آئیں, کچھ آسانیاں ہوں گی تو شاید لوگ بھی جو ہے وہ صحیح لیگل طریقے سے اس کی طرف آئیں گے اور اس کو پے بھی کریں گے. اچھا, پھر ہم اگر بات کریں انڈسٹریز کی بات کر لیں, وہ تو مکمل طور پہ یوں سمجھتے ہیں کہ بند ہی ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں تو اس سے لوگوں کا روزگار بھی جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اسی چکر میں. اگر کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہاں اگر 700 800 1000 بندہ کام کر رہا ہے تو وہ تو سب کے سب گئے نا. تو ابھی جو ہماری معیشت ہے اور جس طرح ہم لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, کس طرح ہم اس سے باہر نکلیں گے؟ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے جیسے ہی ڈالر کا ریٹ جاتا ہے تو آپ کی باقی تمام چیزیں بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, مہنگی ہو جاتی ہیں. دیکھیں میم, یہی میں گورنمنٹ سے اختلاف کروں گا ان کی پالیسی سے. دیکھیں ہمارے پاس فارن ریزرو نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا, ہماری اندر کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں گاڑیوں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ہم نے امپورٹ گاڑیوں کی امپورٹ الاؤ کر دی ہے. تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی دانش مندی والی بات ہے کہ ایک پرانی گاڑیاں چلو آپ آ گئی اندر, عمرا نے تو انجوائے کر لیا, لیکن جو غریب طبقے کو جو انڈسٹری چلنے سے جو روزگار ملنا تھا وہ نہیں ملا. اچھا ہاں, ابھی گورنمنٹ کی ایک پالیسی بہت زیادہ اپریشیبل ہے, وہ یہ کہ انہوں نے ابھی یہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے 2-3 ممالک سے کہ بارٹر سسٹم کے تحت جو ہے نا, ڈالر اگر نہیں ہے بارٹر سسٹم کے تحت. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں سر, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, بات کا سلسلہ جاری کریں. یہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے کہ جس کے تحت انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ بارٹر سسٹم کے تحت جو ہے نا ہم امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے. تو وہ یقیناً جو باہر سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے بدلے میں ہم نے اپنی گڈز دینی ہے جو یہاں کی پروڈیوس ہوگی یا مینوفیکچرڈ یا ایگری یا کوئی چیز بھی جو دوسرے ملک کو ضرورت ہوگی اس کے لیے. تو اس سے یہ ہے کہ ہم پہ جو ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہوگا اور ہماری جو انٹرنل جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی. مطلب اس سے یقیناً باقی جو مین انڈسٹریز ہیں وہ تو خیر نہیں وہ ہوں گی, لیکن کم از کم میرا خیال ہے کہ ایگریکلچر کو ضرور بوسٹ اس سے ملے گا. اور کرنا بھی چاہیے نا. ویسے ہم بات کرتے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. ہاں جی, ہمارے پہ ہے کہ ہم دیں گے کیا, کیونکہ ہمارے پاس ایسی کیا چیزیں بنتی ہیں جو کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دے سکیں, ان کے بدلے ہم ان سے باقی چیزیں لے سکتے ہیں. گندم ہمارے ہاں کاشت ہوتی ہے لیکن اس کا بران ہم سب کو پتا ہے کہ وہ موجود ہے. ہم اگر گندم دیں گے تو ہمیں زیادہ پرابلم کا سامنا ہوگا, ہمارے ملک میں اس کی زیادہ شارٹیج ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہی مافیا آ جائے گا اسٹاک والا اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا. چینی ہم نہیں دے سکتے, پہلے ریٹ ہمارے پاس زیادہ ہے. کھاد ہمارے پاس بلیک میں ملتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جتنی پروڈکشن آتی ہے یا باہر سے ہم منگواتے ہیں تو ہماری اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتی. چاول کی ہم پہلے ہم باہر بیچتے تھے لیکن اب اس بار بھی چاول بھی ہم اتنا نہیں کاشت کریں کہ ہم اپنے ہمسایوں کو بارٹر سسٹم کی تحت شاید چاول دے سکیں. انڈسٹری میں IT سیکٹر میں ہم کمزور ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے وہ بھی اب جتنے زیادہ بجلی کے ریٹ ہوئے ہیں, جتنے ٹیکسز ہوئے ہیں, جتنی لیبر کاسٹ بڑھی ہے, مارکیٹ میں ریٹس بڑھے ہیں, تو وہ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह से प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही कि वो बाकी मार्केट को कम्पीट कर सके। हम कोविड के दिनों को कंपेयर करते हैं तो कोविड के दिनों में पूरी इंडस्ट्री बंद थी दुनिया की, तो हमें मौका मिला और हमने जगह बनाई और वहां जाकर हमारे जो थे हमें बिल वगैरह मिल रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री मौजूद है। अब बांग्लादेश अगर अच्छे कम कीमत में वही क्वालिटी दे रहा है और हम उससे कम क्वालिटी वाली चीज ज्यादा कीमत में दे रहे हैं तो कौन हमसे खरीदेगा। तो इस सिस्टम का तो इजरा किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन इससे यह है कि अब हम देंगे क्या अपने हमसायों को, क्योंकि आपके सामने है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, इंपोर्ट ही हम अक्सर कोई बात है ना कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट ही उस तरीके से चीजें नहीं हो रही, तो फिर हम तो इंपोर्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि बाहर से चीजें जितनी मंगवाई जाए वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि अपने हम शैम्पू से लेकर बाकी तमाम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं और सरकार कहती है लग्जरी आइटम्स हैं जो कि बुनियादी, हालांकि ये बुनियादी आपकी बेसिक चीजें हैं। अच्छा जी, इस पे मजीद भी बात करते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं, बल्कि सुहीरा हमारे साथ मौजूद हैं, सुहीरा से जानते हैं आज जो है मौसम की क्या सूरत हाल है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा। अगर मुल्तान शहर के मौसम का अहवाल बताएं तो आज सुबह से ही धूप निकली हुई है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन माहिरीन मौसमियात ने एक अच्छी खबर भी सुनाई है कि आज मुल्तान का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और आज शाम को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश बरसने के भी इम्कानात हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम को दोबारा से मुल्तान का मौसम जो है वो अच्छा खासा खुशगवार हो सकता है। दर्जा हरारत की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से हवा में नमी का तनासुब आपको बताएं तो वो 65% रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहीरा आपका। और अच्छा, मौसम की अगर बात करें तो जून का महीना ऐसा लगता है जैसे हम लोग ना वैसे फरवरी, जैसे जनवरी और फरवरी वाला मंथ जो है आपका गुजरा है वो इस तरह है, ठंडा मौसम है। सारे कह रहे हैं कि उससे अब नुकसानात अब आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएंगे कि कितने ज्यादा ड्रॉबैक हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है ना अभी तक लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय के साथ साथ जिस तरह ओले बरस हैं, यकीन करें मैं तो परसों रात जैसा सैटरडे वाले दिन भी हमारे अच्छा कुछ एरिया में हुए हैं, जिस तरह हम अगर बात करें कि आप कैंट वाले एरिया वाली साइड पे जाएं तो वहाँ ओले बरसे अच्छे खासे। तो मतलब यही सूरत हाल है कि आपके मौसम की ना कोई कुछ समझ में नहीं आती और उससे लोगों का जितना नुकसान हो रहा है बस अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि ये बारिश जो है, जैसे हम बात करें आम की ना बिलाल, इस हवाले से भी जिस तरह हम ज़राअत की बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बड़े इंतजार में है कि जी मुल्तान के आम जो है वो कब आएंगी, क्योंकि जून का महीना भी जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो अभी मुल्तान के आम नहीं आए। उस दिन सोशल मीडिया पे एक बंदे ने पोस्ट शेयर की थी, उसने कहा कि पहले मुल्तान में गर्मी इसलिए ज्यादा होती थी क्योंकि मुल्तान के आम के बागात थे। हाँ। अब उसकी जगह रियल एस्टेट ने ले लिया तो फिर अब गर्मी नहीं है, अब मौसम एंजॉय करें। सही बात है। तो वो हम देखते हैं कि मुल्तान का आम अभी तक नहीं आया और वो हम अभी तक खा भी नहीं सके, क्योंकि उसके लिए जाहिर सी बात है कि मौसम का जो है वो गर्म होना जरूरी है। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मेरा आम का बाग बस अब तैयार होने वाले, तो एक हफ्ते में ना आपसे आप तक आम पहुंच जाएंगे। तो हफ्ता जैसे भी हो, तो मैंने कल परसों मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान वो क्या बना, मतलब तुम इंतजार में बैठे हुए। बिलाल में 20 दिन अभी वेट करें, मौसम कोई हो तो उसके बाद 20 दिन का वो टाइम दे दिया। तो अंदाजा लगा लें कि जो हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीली है वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है, और ये बारिशों में महदूद नहीं रहेगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि जुलाई में हम सिला फिर ना देख लें। मैं यही अभी बिलाल बात करने अभी मानसून आना है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल भी यही देखा कि बारिशें जब हुई और वो बारिशें, जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो है वो बारिशों की वजह से सैलाब बहुत आया, जिससे काफी नुकसान हुआ जानी और माली दोनों, और अभी तक लोग उससे बाहर नहीं निकल सके। हमने पूरा साल जो हमने खुराक का बुरहान देखा, क्यों देखा? सिर्फ इसी वजह से देखा कि हमारी सारी फसलें बह गई थी, और अभी लोग जो है वहां पर अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही थी बिलाल, अभी भी लोग
گھر جس طرح بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کی ہے اب اس پہ جا کر اپنی ذاتی طور پر، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے گھر جن کا نقصان ہوا ہے وہ ابھی تک اس کو نقصان کو بھر نہیں سکے، مکمل طور پر اپنے گھر نہیں بنا سکے، وہ اپنی کوشش کے تحت اپنے دیواروں کو انہوں نے بنا لیا، ایک ادب کمرہ بنا لیا، کہ مکمل طور پر جو ان کا لائف سٹائل تھا گھر میں رہنے کا اس طرح سے مکمل طور پر بحال نہیں ہوا، وہ کافی ٹائم لگے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر جولائی اگست میں ہمیں پھر ایک فیس دیکھنا پڑ گیا تو پھر یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت جو ہے ہمارے جو ماشاءاللہ سے حکمران ہیں وہ ابھی اپنی سیاسی اقتدار کے چکروں سے باہر نہیں نکل رہے، تو وہ ملک یا عام عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہاں دوبارہ جو ہے کوئی الارمنگ سچویشن بن گئی تو یہ کیا کرے گی، اس کے لیے انہوں نے کیا پلان تیار کیا؟ حکومت کی کوشش تو ہوتی ہے کہ عوام کو سہولت دے، اور کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ لوگ اس کی جو عوام ہے، جو اس کے ووٹرز ہیں، وہ اس کو برا بھلا کہیں۔ حکومت کی تو خواہش ہوتی ہے کہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، یہی حکومتیں تھیں۔ اگر نون لیگ کی حکومت کی بات کریں تو ان کے دور میں بہتر رہا ہے، اسپتالوں کی صورتحال بھی بہترین، انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوا، موٹر ویز بھی آئے، میٹرو بھی بنی۔ ہاں، کرپشن کے کیسز بھی سامنے آئے، یہ سارے رہتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر موجودہ حکومت نہیں کچھ کر رہی۔ سیم پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو اس میں ہم نے پہلی بار دیکھا کہ گندم جو کسان کے لیے اس کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا تھا، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 50% تک بڑھائی گئی تھی۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اب ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ خالی ہے، جو ہمارا ایک IMF پلان چل رہا تھا وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ بلال بات کروں گی پھر کوسچن مارک آ جائے گا کہ وہ خزانہ کہاں گیا، ابھی اگر وہ ہمیں یہ جواب دیں کہ خزانہ خالی ہے تو وہ خزانہ کہاں ہے؟ خزانہ وہ کہاں گیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے امپلائز کتنے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے امپلائز ہیں، بالکل اس پہ بات کرتے ہیں۔ بالکل جی، اور ابھی اپنے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک تو مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹل مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، کر کے جب چیز خریدنی ہوتی ہے سستی خرید لیتے ہیں ستا کی ہے، اور جب سیل کرنی ہوتی ہے تو مہنگی کر دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، کسی بھی دور میں اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ دوسری بات آپ کے اینکر سے کرنی ہے کہ آپ کے اینکر صاحب جو ہے نا یہ جو سروے کرتے ہیں مہنگائی کے، یا جس کے بھی سیاسی سروے ہوتے ہیں ووٹر کے، یا یہ اس کے ملتان میں ہی کرتے ہیں، ہمارے علاقوں میں میلسی سے بہاڑی سے دوسرے حلقوں میں کیوں نہیں آتے، یا آپ نے جو ہے نا اور کوئی نمائندہ آپ کا یہاں نہیں کرتا سروے؟ شبان بھائی جلدی آپ کے پاس آئیں گے، آپ جلدی آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی لازمی بات کریں گے بلال سے۔ بلال، جس طرح ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے تھے تو آج جو ہے عالمی یوم ماحولیات جو ہے وہ منایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جس طرح صفائی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے میں نے کل پرسوں کی بات ہے، یہ میں گاڑی ڈرائیو یہاں سے آفس سے نکلی تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہم پاکستانی بڑے اچھے شہری ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یقین کریں آپ نے جو ریپرز ہوتے ہیں آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی انہوں نے نا شیشہ کھولا، چاہے آپ کے ساتھ بائک پہ آ رہے ہوتے ہیں لوگ، سائیکل پہ آتے ہیں کچھ لوگ، گاڑی والوں کو تو شاید فرق نہ پڑے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ بائک پہ ہیں یا جو ہے آ رہے ہیں سائیکل پر ان کو تو فرق پڑتا ہے، یا پیدل چل رہے ہیں تو وہ ریپرز اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ اور ظاہر اتنا عجیب مجھے لگا کہ آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بس پھر آپ کو کیا کہا جائے کہ آپ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنے گھر کو اپنے ملک کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماحولیات کی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو ہم نیچر کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جہاں آپ آم کی بات کر رہے تھے بلال سے کہ یہاں سے درخت جتنی تیزی سے کاٹے گئے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا ملتان کا جو موسم ہے وہ زیادہ شدید گرم بھی ہو گیا، اور پھر جس طرح چھاؤں کی ایک بات ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، خیر اب وہ چیزیں تو رہی نہیں، اور پھر جو پودے لگاتے ہیں گرینری جو ہے وہ بڑی افیکٹ کرتی ہے آپ کی سائیکولوجیکلی بھی، آپ کو جو ہے وہ اچھی وائبز دیتی ہے کہ اگر آپ گرینری دیکھتے ہیں
لیکن ابھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ پودے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے شجرکاری کے حوالے سے مہم بھی جاری ہوتی ہے، ان پودوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے لگا تو دیے پر اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ اس میں آپ نے ماحول کی بات کی، عالمی دن بھی ہے، تو اس میں پرابلم اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ درخت لگانے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ایئر کوالٹی ہے اس کو ہم نے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. حسن روزانہ اپنا جب ویدر کے حوالے سے بیپر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ملتان آج پاکستان کے چوتھے نمبر پر آ گیا آلودہ ترین شہروں میں. اور کبھی کبھی پہلے میں ملتان جو ہے نا وہ پہلے پہ آیا ہوا ہوتا ہے. ہوتا کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس میں جو ہمارا ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو انڈسٹری موجود ہے کتنا عمل درآمد کرایا جاتا ہے، وہاں کی جو چمنی ہے، وہاں پر جو وہاں سے دھواں نکل رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کتنی بلندی پہ وہ موجود ہیں. تو اس پہ کہا محکمہ ماحولیات ہمارا ملتان میں، اللہ معاف کرے مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کافی زیادہ مشہور ہے چیزیں مینیج کرنے میں. اور یہ آج کا مشہور نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ مشہور ہے. اور کہا جاتا ہے کہ محکمہ ماحولیات سے آپ کو NOC آسانی سے مل جاتا ہے اور اس میں جس طرح ہمارے یہاں سسٹم ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس میں رولز کو فالو نہیں کیا جاتا. سیکنڈ بات آ جاتی ہے ہمارے یہاں درخت کتنے لگے. محکمہ جنگلیات بھی موجود ہے اور PHA بھی موجود ہے، 2 محکمے موجود ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے یہاں PHA. اور تیسرا محکمہ انہار بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس سے ایک نہری نظام ہے اور وہ ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. ان 3 ڈپارٹمنٹ کا رول اٹھا لیں، پورے سال کی کارکردگی اٹھا لیں کہ PHA نے ملتان کی کتنی سڑکوں پر بیوٹیفیکیشن کی، وہ بیوٹیفیکیشن کامیاب رہی. اگر میٹرو روٹ پر بیوٹیفیکیشن کی جاتی ہے تو یہ کوئی بیوٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے 14 کروڑ روپے پہلے ہی سرکار دے چکی تھی PHA کو کہ صرف جہاں پہ پودے لگانے اور اپنے اس علاقے کو بہتر بنانا ہے. اس کے علاوہ جو ملتان کے روڈز ہیں، بہاری چوک پہ چلے جائیں، اس کے علاوہ آپ چلے جائیں چوک مارا والی سائڈ سے آگے مرتی تل والی سائڈ پہ چلے جائیں، اس کے ساتھ پیرا غیب روڈ چلے جائیں، معصوم شاہ روڈ پہ آ جائیں، دولت گیٹ چوک کے ساتھ آ جائیں، کتنی گرین بیلٹس کو بہتر بنایا گیا. اندرون میں جو پارکس تھے وہ کتنے ڈیولپ کیے گئے. تو ہمارے ہاں جب تک ماحول نہیں ہوگا تو ہم ماحول کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے جو باقی عوامل ہیں، فیکٹرز، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. محکمہ جنگلات ہر سال لاکھوں پودے درخت لگانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. گزشتہ 10 سال کا ڈیٹا اٹھا لیں محکمہ جنگلات کا تو لگتا ایسا ہے کہ ملتان میں کوئی 50-60 لاکھ وہ درخت لگا چکے ہوں گے، لیکن کہاں ہیں وہ درخت؟ وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ صرف نام کے ہی ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری چیزیں کبھی بھی یہاں پر جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ہوتی. ہم پالیسیز ہی بنا دیتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی سر آپ جس طرح ہم بات کر رہے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اور ٹیکس کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں میم، اس میں ایسا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے نا، اب جو انڈسٹریلسٹ ہے یا مینوفیکچرر ہے لوکل، جن کا را مٹیریل باہر سے آتا ہے یا ویسے ہماری ضرورت ہے کچھ چیزوں کی منگوانی، یہاں نہیں پروڈیوس ہوتی، اور ہماری انڈسٹری یا ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو وہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کھاد ہے، فرٹیلائزر ہے، پیسٹیسائڈ ہے، اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو ان کو جو ہے نا سرخ فیتے کی نظر، ایک تو یقیناً فارن ریزرو نہیں ہے، ظاہر ہے پیمنٹ ہوگی باہر تو وہ یعنی ہم امپورٹ کر پائیں گے، اور پھر اس کو سرخ فیتے کی نظر قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ویریفیکیشن ہے، پھر دوسری ہے، یعنی یہ ایک لنگر آن کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی میری رائے ہے کہ اس کو لنگر آن کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے کہ اچھا چلو یعنی پیمنٹ کا بوجھ مطلب نہ کرنا پڑے. اس سے ڈیمیج پڑتا ہے لوگوں کو اور بلکہ نقصان ہوتا ہے بزنس کو. اور پھر اگر یہ چیز آ گئی ہے تو وہ پھر جو ہے نا لوگوں نے خریدنی ہے تو وہ مہنگی بکنی ہے جتنی اس کی کاسٹ بننی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم انڈسٹری اپنی کو بوسٹ کریں، لوکل مینوفیکچرنگ مطلب ہے اس کو وہ کریں، بجلی ہم آسانی سے دیں. اس میں جو انڈسٹری کی منظوری کے لیے جو سرخ فیتا ہے اس کو ہم کٹ ڈاؤن کریں. ہمیں ریڈ لسٹ وہ بنا لینی چاہیے کہ یہ انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے، باقی کے لیے فری کر دیں کہ لوگ ایک کی جگہ پہ 4 انڈسٹریاں لگیں گی نا تو وہ چیزیں سستی بنیں گی. اچھا، اسی طرح مطلب ہے آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، بینکوں نے لون دینا ہے. آپ اگر پرائیویٹلی اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں تو اس کے لیے 22% آپ کو مارک اپ پروفٹ دیتا ہے بینک، ٹھیک ہے.
अब इंडस्ट्री अगर लेती है तो वो तकरीबन 30% पे जा पड़ता है, तो वो 30% पे कौन लेता है? ना आप लोन ले सकते हैं, ना जो है ना, बल्कि इससे जो मार्कअप रेट बढ़ाने से नुकसान ये हुआ, इंडस्ट्री तो वैसे बैठी हुई थी, उधर से पैसा ये रियल स्टेट पे चला गया, रियल स्टेट से अब लोग निकाल के फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं कि अच्छा जी यहाँ से तो हमें पैसे मतलब 22% जब अगर बैंक दे रहा है 1 लाख पे 22,000 साल के, तो आपको इससे बेहतर यानी ना आपने काम करना है ना जो है ना वो करना है। अच्छा, साथ कुछ पॉलिसियां ऐसी थी कि यानी रियल स्टेट को बूस्ट किया, लोगों को यानी अलाउ किया कि अच्छा जी आप अपनी जो है ना कॉलोनियां बनाएं और कमर्शियल प्लाजा। बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रियां बंद करके वो रियल स्टेट में आ गए। मैं यही वजह है ना कि लोगों ने ना मुझे कहा कि यार ये एक अच्छा कारोबार है, लोग सारे के सारे इसी चीज पे लग गए, रियल स्टेट पे। हाँ जी, इंडस्ट्री पे देखें आपको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, अगर आपकी चीज प्रोड्यूस की हुई महंगी बनती है और सेल नहीं होती तो फिर आपको तनख्वाहें देनी है अपनी लेबर को, तो वो यही करते हैं कि उसको क्लोज किया, जो पैसे हैं उसको बचाओ और रियल स्टेट में लगा दो। अच्छा, उससे नुकसान यही हुआ कि लोगों का रवैये ही बदल गए कि उन्होंने इंडस्ट्री की बजाय आ गए इस पे रियल स्टेट पे। अच्छा, रियल स्टेट पे भी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने बैठ गए किराए पे, मतलब एक तो या तो किराए पे या वैसे कि अच्छा जी रेट बढ़ेगा तो अच्छा, वहां से भी अब निकाल के लोगों ने फिक्स यानी कराने शुरू कर दी। तो ये पॉलिसियों को थोड़ा सा यानी रेगुलराइज करने की जरूरत है, जो मार्कअप रेट है इसको कम करना चाहिए, रियल स्टेट को डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि इसको गवर्नमेंट को अंडरटेक करके अपने हिसाब से कि अच्छा जी 10,000 घरों की अगर मुल्तान में जरूरत है तो खुद बनाए। हमारे पास डेवलपमेंट इदारे मौजूद हैं, MDA है यानी हर उसमें, तो वो एक तो लोगों को चीपली मतलब है घर अगर किसी ने बनाना है तो वो सस्ता मिलेगा, गवर्नमेंट की यानी एक किस्म की सिक्योरिटी होगी सारा कुछ, तो तभी हम अपनी इंडस्ट्री को वो करके और अपने फॉरेन रिजर्व पे बोझ कम कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि टैक्स में किस तरह आसानियां हो सकती हैं, लोग इस तरफ उनको लाया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है? हाँ जी मैम, उसमें भी यही हमारी पॉलिसियों का ही मतलब वो है, हमें अगर अपने टैक्स की जो मशीनरी है मतलब टैक्स ऑफिसेज हैं उनके ऑफिसर्स के माइंडसेट को थोड़ा सा हमें बदलने की ज़रूरत है। मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आप चली जाएं वहाँ टैक्स ऑफिस में, वहाँ जितने लोग मौजूद होंगे टैक्स पेयर वो इस बात से होंगे कि हमारी डिक्लेयर्ड चीज़ों को जो है ना वो नोटिस करके तो वो जो है ना इलीगल करार दिया गया है, जबकि एक बंदा खुद अपने हाथ से वो दिखा रहा है, उसको कानून भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इवन देन वो लोगों को डरा धमका के तो वो मतलब है वो करते हैं। अच्छा, उसमें दूसरा टैक्स के निज़ाम में जो निज़ाम अदल है इसका, यानी एक असेसमेंट हुई, ऑफिसर ने तो अपने हिसाब से जो भी आया समझ आई उसने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप अपील पहले लेवल पे जानी है या दूसरे लेवल पे ट्रिब्यूनल के पास जानी है, तो यहाँ पे अब कमीशन अपील के पास ऐसी यानी कानून है कि अच्छा जी वो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि अच्छा ये आप काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, यानी रिमांड बैक नहीं कर सकते, एक केस को वापस नहीं भेज सकते, आप उसको अनल कर सकते हैं कि अच्छा जी वो खत्म करना है या उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब एक कानून है, अदालत है, तो उसको तो मेरे ख्याल है कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि वो जो मुनासिब समझे एक अदल देने के लिए जो मुनासिब समझे उसको चाहे वापस भेज दे चाहे जो मर्जी करे, तो मतलब ये कदगन खत्म हो जानी चाहिए। दूसरा, कोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बनानी चाहिए। अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की काविश से पिछले साल हम क्या है यहाँ पे, अभी हमारी पिछले दिनों जो है ना जो मिनिस्टर लॉ हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब से हमारे वफद की मुलाकात हुई, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि अच्छा जी कुछ कस्टम कोर्ट, कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल और IPT कोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उन्होंने कोर्ट्स का अनाउंस किया कि अच्छा जी हम आपको दे रहे हैं, बहुत जल्द दे रहे हैं। तो ये मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये चलो एक उस साइड पे एक अच्छा एक अमल है, लेकिन कानून को भी उसी हिसाब से बनना चाहिए ताकि लोग अपने आप को महफूज महसूस करें कि अच्छा अगर टैक्स ऑफिसर ने अगर कुछ ज्यादती हमारे साथ कर दिया तो हमें रिलीफ मिल जाएगा आगे, यानी ट्रिब्यूनल में या कमीशन अपील के पास। अगर आप कदगन लगा देंगे कि अच्छा जी आप अपील में ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, तो फिर एक तो कोर्ट्स पे भी बोझ बनता है कि अब एक कोर्ट महसूस कर रही होती है कि उसको वापस जाना चाहिए, तो आप यानी उसको कदगन लगा के तो यानी वो भी अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे हाथ बांध दिए गए। तो ये इसको ठीक होने की जरूरत है। वही की बात है कि निज़ाम को, जो कानून है
आइन जो बनाए जाते हैं उन पे अगर अमल करना शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी नदीम कुरैशी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी न्यू सब्जी मंडी मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राइटर भी हैं और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ। माशाल्लाह, मुझे पता था आपका हमेशा से यही जवाब होता है कि मैं खुश हूँ। ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं खुश हूँ। तो वरना तो लोग यही कहते हैं कि इस हालात में और इस जिंदगी से वो हमेशा नाखुश ही नजर आते हैं। देखिए, मैं अभी पढ़ा रहा था कहीं सुबह, तो मैंने ये कहा कि जो हमारा पहला ख्याल है जब हम बेदार होते हैं, जागते हैं, हमारी आंख खुलती है सुबह सुबह, तो पहला ख्याल जो है वो रब के साथ जुड़ जाना चाहिए कि उसमें शुक्रगुजारी हो। बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ी जरूरी है जी, चाहे जो भी हालात हो। सुबह का पहला ख्याल जब शुक्रगुजारी का होगा, ग्रेटिट्यूड का होगा, तो फिर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, आज हम जो ख्वाजा साहब के साथ डिस्कस करेंगे वो है जी टॉपिक हमारा कि अपनी जिस तरह की हमारी इस टाइम माहौल चल रहा है, जिंदगी बहुत थोड़ी, मैं कहती हूँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, हम फेस कर रहे हैं। इस तरह के माहौल में और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकते हैं, इस मुश्किल वक्त को कैसे फेस कर सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं, कुछ इनसे टिप्स जानेंगे। और ख़ुद को मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है इन हालात में, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है नाउमीदी की तरफ बढ़ रहे हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत कम टाइम हमारे पास होता है, तो उसको उन हालात में, चाहे अप्स एंड डाउन तो आपकी ज़िंदगी में रहते हैं, उस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है वो बात होगी। और इसके साथ ही हम सब्जी मंडी के हवाले से मसाइल जो हमारे इस टाइम मुल्तान में है, हम उन पर भी बात करेंगे कि इस टाइम क्या क्या वहाँ पर मसाइल हैं और अभी तक उस पर जो है क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा। जी नदीम साहब से जानते हैं इस टाइम क्या देखते हैं कि हमारे सब्जी मंडी के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं। सब्जी मंडी के हवाले से मसाइल तो काफ़ी हैं। 2003 में ये मंडी शिफ्ट हुई थी शाहरुख आलम में, और इसमें अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं हुए। पिछले साल कुछ टेंडर्स दिए गए, सीवरेज के हवाले से भी, कोई सड़क के हवाले से था, कोई कैमरेज लगाए गए, तो वो भी काम नामुकम्मल है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। सही, कैमरे वहाँ पर लगा दिए गए हैं, खर्चा भी किया गया, लेकिन करप्शन है उसके अंदर। कुछ कैमरे चल रहे हैं, कुछ बंद हो गए हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। हम बार बार सेक्रेटरी को भी कह रहे हैं, मार्केट कमेटी चेयरमैन को भी कहा है, एसी तक भी बात पहुंचाई है, डीसी तक भी, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई ये जो आखिर खर्चा हुआ है और इसमें खुर्द बुर्द की गई है, नाकिस माल लगाया गया है, क्या कुछ कैमरे चल रहे हैं कुछ बंद है। कोई इस तरह का वहाँ पे इंतजाम नहीं है कि हमें ताजरों को कोई सहूलत दी गई हो। सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई निज़ाम नहीं है वहाँ पर, कोई गार्ड्स हैं या पुलिस चौकी है, कुछ भी ऐसा मामला वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आए दिन वारदातें भी होती हैं, माल भी चोरी होते हैं, शिकायत करते हैं, थाना शाहरुख आलम में भी FIRs भी कटती हैं, हमें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। और मसाइल इतने हैं वहाँ पर, अब बारिशों के जैसे मामलात हैं। हाँ। तो सीवरेज बिल्कुल आप देखें वहाँ पे जगह जगह पानी खड़ा हुआ, सफाई का निज़ाम नाकिस है, 2 टाइम सफाई की ड्यूटी एग्रीमेंट में शामिल है, जबकि वो एक टाइम भी सही तरह नहीं करते। नहीं होती, बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं ना, सब्जी मंडी जाएं तो आपको सफाई के हवाले से जो है वो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा कि ये साफ सुथरी जगह पर जो है वो इंतजाम हुआ हुआ है। लेकिन हम यही बात करते हैं। और फिर जिस तरह आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, वो तो हमारा मेन मुल्तान का इस टाइम जो समझे, एक तो पानी का भी मसला इसी वजह से खराब हो चुका है, हमें साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है, और इसके साथ साथ सीवरेज के बहुत सारे। सब्जी और फ्रूट देखें, जो ये ताकत विटामिन के लिए लोग आते हैं कि यूज करते हैं इनको, वो गंदगी के ढेर में बिक रहे हैं सब चीज़। सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है। अब ये जो नया टेंडर हुआ था इसमें नई सीवरेज डालनी है, अभी तक वो बैलेंस नहीं हुई है कि भाई उसको चेक किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं अभी तक, अगर इस तरह की
آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو ان پر کام کیوں نہیں ہو سکا آج تک؟ بس یہ سسٹم کی خرابی کا ہے. سیکٹری وغیرہ جو ہے ٹھیکیداروں کو کوئی چیک دیں گے وہ ایشو بناتے ہیں کہ ہمیں چیک نہیں مل رہے, ہم آگے کام کریں. سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ اوپر سے منظوری لینی ہے, لاہور سے میں. سسٹم کچھ ہمارے ملک کا اس طریقے سے ڈسٹرب ہے کہ سارے کام جو سٹاپ ہوئے ہیں. صحیح. اور صرف جو ہے نا بس کوئی افسر بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کرنے کے لیے نہیں ہے تیار. تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کمپلین آپ نے کی ہو یا اس کے اوپر آپ لوگوں کے کوئی مذاکرات چل رہے ہوں کچھ اس حوالے سے؟ کمپلین تو ہم لاہور اسپیشل سیکٹری کو بھی کیا نام ہے ان کی لیٹر پیڈ پہ لکھ کے اپنے درخواستیں بھیجتے رہتے ہیں. ڈی جی پامرا کو بھی ہے, ڈائریکٹر ڈی جی کو بھی بھیجتے ہیں, لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہے. اب پچھلے دنوں بھی اسپیشل سیکٹری ملتان کے دورے پر آئی اور یہ لوگ ہمیں یونین والوں کو ملنے تک نہیں دیتے تاکہ ہماری کمپلین آگے نہ چلی جائے. اچھا, یہ وہی مین سے داخلی خارجی راستے سے بس چکر لگوائیں گے, اندر بھی وزٹ نہیں کروائیں گے اور لے جائیں گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے, چھپاتے ہیں باتوں کو. تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اب اس طرح تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, اگر آپ لوگوں کی بات ہی نہیں ہو سکے گی تو معاملات کبھی حل بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اور گورنمنٹ اپنا ریونیو ہمارے سے لے رہی ہے, جبکہ قانون میں یہ بات شامل ہے کہ فارمر کا مال سیل ہونے کے بعد اپنا ریونیو یہ لے سکتے ہیں. اور یہ سیل سے پہلے انہوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے اپنے. ابھی ہمارے تک شاپ تک مال پہنچیں گے بھی نہیں, یہ اپنی فیس لے لیتے ہیں. صحیح. لیکن وہ ہمارے اوپر خرچہ نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی پھر آپ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ ابھی اسی طرح ہے کہ یہ اپنا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اور کوئی مارکیٹ کمیٹی کے انڈر میں آتی ہے سبزی منڈی, اور مارکیٹ کمیٹی کا عملہ جو ہے بالکل غفلت کر رہا ہے. اس میں کوئی انسپیکٹر ہمارے کیا نام ہے انچارج وہاں پر موجود نہیں ہے. ایک سپریڈنٹ ہے رستم, جس کو بطور سیکٹری جانے کا بھی چارٹ دیا ہوا, کنٹرول وہاں پہ کرتا ہے, اور ادھر ملتان کی گلا منڈی کو بھی دیکھ رہا, سبزی منڈی کو بھی دیکھ رہا. اب ایک شخص 3 جگہ کیسے ہفتے میں آئے گا؟ وہ تو ڈیلی نہیں آ سکتا. ہفتے میں 1 چکر یا 2 چکر لگاتا ہے, وہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے آئے گا. کوئی وہ نہیں ہے. ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے. پوری مارکیٹ کمیٹی میں ایک انسپیکٹر ہے جو گلا منڈی کا تعینات, سبزی منڈی میں ہے بھی نہیں ہے. صحیح. سبزی منڈی میں سب انسپیکٹر ہیں, وہ ان کے ریونیو اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے. صحیح ہے. معاملات وہی بات آتی ہے, ہم مسائلوں پہ ہمیشہ جاتے ہیں, کبھی سولوشنز کی طرف آتے ہی نہیں. ہاں جی, سولوشن کی کہ مسائل جو آخر ہمارے ہاں موجود ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے. اور یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہ جاتا ہے, چاہے ہم سٹاف کی بات کریں, چاہے ہم فنڈز کی بات کریں, تو آپ کو کبھی بھی اس حوالے سے بہتری نظر نہیں آئے گی, اور آپ کو یہی آئے گا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آگے کام نہیں کر سکتے. اس میں مزید بھی آپ سے جانتے ہیں خیر بہت ساری, اب ہم جس طرح میں نے بات کی سٹارٹ میں کہ اپس اینڈ ڈاؤن ہیں ہماری لائف میں, اور جس طرح ملکی صورتحال بھی ہے, ایک عام بندے کا سروائیو کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا, لیکن جینا تو ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں. ابھی تو ہم یہ کس طرح کے واقعہ, جس طرح مہنگائی ہوئی تو لوگوں نے یہی کیا کہ اپنے بچوں کو بھی مار دیا, خود بھی جو ہے وہ مر گئے. تو ظاہر سے وہ خودکشی تو ویسے حرام ہے, لیکن آخر مشکل حالات میں جینا تو ہے, وہ کیسے جئیں, کس طرح مشکل حالات کا جو ہے وہ سامنا کریں؟ دیکھیں اسما, یہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. ہم جو انسان ہیں وہ اللہ کی بہترین تخلیقات میں سے. دنیا میں اس وقت تک 18,000 مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں, ان میں اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے. اور اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. ہم اس کی بہترین مخلوق ہیں اور بہترین شکل میں ہیں. اب ہمارے لیے رہنمائی جو ہے وہ بھی اسی رب نے عطا کی ہوئی ہے. آسمانی کتب ہیں جو ہمیں رہنمائی دیتی ہیں, ہدایت ہے. اللہ نے انبیاء اور رسل اتارے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کا راستہ بتاتے ہیں, انہیں منزل کا پتہ دیتے ہیں, وہ انہیں رب سے ملاقات کرواتے ہیں, رب کا تعارف کرواتے ہیں اور رب تک پہنچاتے ہیں. تو رب نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مایوس ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے, وہ حالات سے تنگ آ کر کسی جنگل میں چلا جائے یا اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے. یہ بات آپ کے لیے پرانی ہوگی اور کئی لوگوں کے لیے نئی ہوگی جو آج ہمارے یہ چینل, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دنیا بھر میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک شخص خودکشی کر رہا ہے, ہر 40 سیکنڈ کے بعد. اچھا, بعض لوگوں کے نزدیک یہ خودکشی کرنا ایک بہادری کا فعل ہے, جبکہ یہ کمزوری کا فعل ہے, یہ بزدلی کا فعل ہے.
آپ ایک لمحے کے لیے اپنی جان کا خاتمہ تو کر دیتے ہیں، مگر آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کتنی جانوں کو اذیت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں؟ آپ کتنے، مثلاً ایک نوجوان اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی تو ہے نا سر، اس کے پیرنٹس بھی تو ہے نا، اس کے بچے بھی تو ہے نا، اس کی فیملی بھی تو ہے، اس کا خاندان بھی تو، کتنے لوگ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی سے فرار کا آسان راستہ ہے کہ آپ خودکشی کر لیتے ہیں، مگر یہ میرے نزدیک بزدلی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ گمراہی کی راہ ہے۔ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہر دوسرا شخص پریشان ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں طبقات میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، قوم نہیں ہیں، ہجوم ہے۔ ہماری جو مملکتیں ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، انہیں ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے ملک کی آبادی، بیشتر آبادی کس حال میں جی رہی ہے۔ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے محفوظ ماحول نہیں ہے، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، اور پھر سیاسی عدم استحکام نے تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یعنی یہاں کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ 2 سے 2.5 سال گزارا کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو چلتا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں ہمارے تمام تر مسائل کا حل جو ہے اسی بات میں ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہو، حکومتیں ان کو کام کرنے دی جائے۔ اگر وہ کام نہیں کرتی، ڈیلیور نہیں کرتی، ان کی گڈ گورننس نہیں ہوتی، تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، نئے چہرے آئیں گے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہو، ایک پروسیس ہو اور مستقل یہ چیز چلے۔ تو اس کو کنٹینیوس نہیں کیا جاتا، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ اب آج ہمارے ملک میں بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، مہنگائی ہے کہ اس کا جن قابو میں نہیں آ رہا ہے جی، اور آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں ہر شخص اس وقت نہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے لیے سازگار ماحول پیدا نہیں کرتی، ان کے لیے کوئی عوام دوست پالیسیاں نہیں شروع کرتی کہ لوگ سانس لے سکیں، لوگ خوشی منا سکیں، لوگ کپڑے پہن سکیں، لوگ اچھا کھانا کھا سکیں، ان کا اچھا علاج ہو، ان کے لیے تفریحی مقامات ہوں، تعلیم فری ہو، صحت کی سہولتیں مفت میں ہوں، اور تفریح و تباہ کے لیے آپ کہیں گھومنا پھرنا جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، آپ کے فری کے لیے تفریحی پارک ہوں، وہاں بچوں کے لیے جھولے ہوں، ماحول ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ جو موسمیاتی تبدیلی کے سبب جو آپ کے ہمارے شہر میں جو بارشیں ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، ہفتہ ہونے کو ہے، ابھی تک بیشتر علاقے ملتان کے نشیبی علاقے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھروں میں پانی ہے، بلکہ کئی گھروں میں تو پانی کے سبب بھائیوں میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عوام کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور جو پانی بارش کا آ گیا اس کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں۔ تو گلیوں میں نالیاں بھری ہوئی ہیں، گٹر لائن بھری ہوئی ہے، جس بھی پرانے قدیمی نشیبی علاقے میں آپ ملتان کے چلے جائیں، بیشتر آبادی اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی سے مایوس ہو جائیں، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم زندگی سے راہ فرار اختیار کر جائیں۔ اب ایک 5 بچوں کا باپ خودکشی کر لیتا ہے، 7 بچوں کی ماں، 8 بچوں کی ماں خودکشی کر لیتی ہے، وہ اپنے بچوں کا مستقبل تو تاریک کر کے چلے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ تربیت حاصل کریں کہ ہم نے نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں، ناپسندیدہ حالات میں زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ فارمولہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی والدین بتاتے ہیں، نہ ہمیں استاد بتاتے ہیں، اور نہ ہمیں ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے، ہماری صحبتیں سکھاتی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ نفسہ نفسی میں ہے، ہر شخص کو اپنی فکر ہے، دوسرے کسی کی فکر بھی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سکون مجھے حاصل ہو جائے، ساری دولت معاشرے کی میں سمیٹ لوں، ساری خوشیاں آسانیاں میں لے لوں، ساری آرائشیں آسائشیں مجھے حاصل ہو جائے، میرا پڑوسی بھوکا مرتا ہے مر جائے، بالکل ایسے ہی، میرا بھائی چھوٹا جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو کر مرتا ہے مر جائے، میرا بچہ جو ہے وہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں فرسٹ آ جائے، وہ ٹاپ کر لے، میرا بھائی کا بچہ فیل ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم نے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج دیکھیں آپ جس بھی تعلیمی ادارے کے سامنے سے گزرے، ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، اس میں 10 تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس بچے نے 1100 میں سے اتنے نمبر لیے، اس نے 1100 میں اتنے لیے۔ کیا اس اسکول میں یہی 10 بچے پڑھتے تھے؟ اس میں 1000 بچے اور بھی تو پڑھتے ہیں۔ وہ آپ نے بچوں کو نمبر لینا سکھایا ہے، آپ نے ان کو اچھا انسان بننا نہیں سکھایا۔ آپ ان کو ایک ریٹ ریس میں دے رہے ہیں کہ میرے بچے کو سب سے زیادہ نمبر لینے چاہیے۔ یہ نہیں خیال
کہ ہم بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ نے دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے, دوسرے کے بھی کام. ابھی جس طرح آپ نے کہا نا نفسا نفسی کا ایک دور چل رہا ہے, اور واقعی اسی طرح ہی ہے. اب چاہے آپ بچوں کو بھی دیکھ لیں نا, آپ کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ تربیت کی, تو آپ کو تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. ہم اگر بچپن میں کوئی اس طرح کی پیرنٹس کی تربیت کے حوالے سے بات کر لیں تو ظاہر سی پیرنٹس آپ کو روکتے ٹوکتے تھے, آپ کو بتاتے تھے کہ کہاں غلط ہیں, آپ کہاں پر صحیح ہیں, اور آگے کس طرح اپنے چیزوں کو, ہمارے ہاں محبتوں کو فروغ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو حالات دیکھتے ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ نفرتوں کو زیادہ فروغ دیتے ہیں, آپ محبتوں کو بہت اب دور کی بات ہوگی کہ وہاں آپ کو مسکراہٹیں اور محبتیں کم دکھائی دیں. دیکھیں جب لوگ نا خود غرضی کا شکار ہو جائیں, مفاد پرستی ان کا بہترین مشغلہ بن جائے, زندگی کا مقصد بن جائے, مقصد حیات بن جائے, اور اپنی انا بڑی ہو جائے, تب پھر معاشرے میں تضاد پیدا ہوتا ہے, تب معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, تب بڑی بڑی اناؤں کے پہاڑ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, تب محبتیں فروغ نہیں پاتی. ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا تھا, ماں سے محبت, تعلیمی ادارے سے محبت, پڑوسی سے محبت, بزرگوں کا ادب, اور معاشرے کے لیے مفید شہری بننا. ہم مٹی سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں, وطن سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں, ماں سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں, بیٹی سے محبت کریں. اب ہم کیا کہ خود غرضی کی چادر اوڑھ لیا. ہم اب جس جنگل میں چلے گئے ہیں وہاں کا قانون ہی کچھ اور ہے, وہاں محبت نہیں ہے, وہاں کہ جو ملتا ہے اس کو شکار کر لو, اس کو کھا لو, اور خود کھاؤ, دوسروں کے لیے جو بچتا ہے نا وہ چھوڑ دو, اپنے حصے کا نہ دو. میں وہی بات آج بھی کہیں صبح کر کے آیا ہوں کہ یہ جو لفظ محبت ہے, ایثار ہے, قربانی ہے, حسن معاشرت ہے, اخلاق ہے, یہ باتیں اپنا کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. یا فیس بک پر جب ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں کوئی کال, بابا جی کا کال, کسی امام کا کال, کسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال, کسی دانشور کا کال, ہمیں اب یہ پڑھنے کی حد تک تو اچھے لگتے ہیں. ہماری عملی زندگیاں اچھی باتوں, اچھے کرداروں, اچھے اخلاق, حسن معاشرت, حسن سیرت اس سے خالی ہو گئی ہیں. اب یہ کتابوں کی چیز ہے. اب تو ہمیں جس کا بس جہاں چلتا ہے وہ کہتا ہے بس میں سارا لپیٹ لوں, میں سارا کھا جاؤں, یہ سارا میں اکٹھا کر کے اپنے تجربے میں بھر دوں, میرا ساتھی نہ کھائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا معاشرہ ایسا ہے, استثناء حاصل ہے. کچھ لوگ ہیں ابھی کچھ لوگ ہیں زمانے میں کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں, جو معاشرے کے لیے جیتے ہیں, لوگوں کے لیے جیتے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے جیتے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خوشی کے لیے, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جیتے ہیں. وہ دوسروں کی زندگی کو آسان کرتے ہیں, ان کو راہیں دکھاتے ہیں, ان کو منزل کا پتہ دیتے ہیں, ان کو وہ بتاتے ہیں کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرو گے, تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک مسافر کے طور پر. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہاں زندگی کو ایسے گزارو کہ جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رکتا ہے. اور ہماری سب کی منزل آخرت ہے, اور ہمیں خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, اور خدا ہمیشہ خوش ہوتا ہے جب ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں جب ہر طرف مایوسی ہے, اداسی ہے, تنہائی ہے, اور فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے, ہر شخص گولیاں کھا رہا ہے, نیند کی گولیاں, فرسٹریشن دور کرنے کے لیے گولیاں, ڈپریشن دور کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بچہ, میں جس اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں, وہاں 3.5-4 سال کا بچہ اپنے دوست کو کہتا ہے میرا بی پی آئی نہ کر, میرا بی پی آئی ہو جائے گا, مجھے غصہ نہ دلا, میرا بی پی آئی ہو جائے گا. اور 2 بچے آپس میں لڑتے تو میں نے کیا بات ہے, یہ مجھے ٹینشن دے رہا ہے. اب جب ہم گھر میں ڈپریشن, ٹینشن, جی بی پی ہائی کہیں گے تو بچے وہی سیکھیں گے نا جی. تو وہ اسکول میں یہی کہیں گے نا. 3.5-4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرا بی پی ہائی ہو جائے گا. اب بتائیں, ہمیں تو 40 سال تک یہ بتایا گیا کہ اس کو بی پی ہوتا ہی نہیں ہائی. تو ہم جس سوسائٹی میں جی ہیں سب چیزیں الٹی ہو گئی ہیں. ہم الٹے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے. تربیت نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں. آپ کسی تعلیمی ادارے کے سامنے سے لکھا ہوتا ہے تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ. میں کہتا ہوں یہ الٹا لکھا ہوا ہے, اس کو پہلے لکھنا چاہیے تربیت. تربیت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب ماں امید سے ہوتی ہے, جب بچہ پیٹ میں آتا ہے, اور اس کے پیدا ہونے سے کہا جاتا ہے نا تربیت گود سے قبر کی گود تک یہ جاری رہتی ہے. تعلیم تو شروع ہوگی 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں جب آپ اسکول میں. تربیت تو بچے کے پیدا ہوتے شروع ہو گئی. آپ نے جب اس کو اذان دی جی تو اس کی تربیت شروع ہو گئی. بالکل ایسی آپ کے گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر جب آپ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں جہاں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں آپ سے, جس طرح سبزی منڈی کے حوالے سے مسائلوں میں بات کریں, صفائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیوں نہیں اس پہ جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے, کیوں وہاں پر ناقص کارکردگی ہے؟
صفائی کے حوالے سے یہ سارے معاملات جاتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کو. ٹھیک ہے. کیونکہ منڈیوں میں گندگی تو ہوتی ہے, اگر صفائی ڈیلی ہو جائے تو گندگی کے ڈھیر نہیں لگیں گے. سیکٹری کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کیونکہ سیکٹری ایک ہے, گلا منڈی کو بھی بیٹھتا ہے اور ادھر سبزی منڈی میں بھی بیٹھتا ہے. تو سبزی منڈی میں اس کا آنا کم ہے, گلا منڈی میں ہی اپنے آفس میں بیٹھتا ہے, یا ہم کوئی کمپلین کرتے ہیں تو اس پہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں کمشنر میٹنگ میں ہوں یا ادھر ہوں, دوسری جگہ کے ہوں, ٹال دیتا ہے وہ. اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر ان کا کوئی دورہ کرنے سیکٹری پنجاب سے آ جائے یا سی پی او آ جائے یا کمشنر صاحب آ جائیں منڈی کے, تو جو مین راستہ ہے داخلی اور خارجی بس وہیں سے اس کو دکھا دیں گے وہ صاف کر کے, یعنی یہ کر سکتے ہیں کنٹرول. دیکھیں جب ان کا دورہ ہوتا ہے تو ان کا پورا سٹاف وہاں پر ہوتا ہے, اور جو تجاوزات بھی لگی ہوئی ہیں, راستے بند ہیں. اگر آپ منڈی جا کر دیکھیں, آپ کا جانے کا اتفاق ہو, داخلی خارجی راستے تمام بند ہیں اور بڑے مشکل ہے کہ اندر انٹر ہو جائے. تو میں خود کیا نام ہے اپنی گاڑی باہر پارک کر کے اندر پیدل جاتا ہوں. یہ حالات ہیں وہاں کے. اچھا, جب کوئی دورے پہ آ رہا ہے اس وقت تو یہ فوراً کلیئر کرا دیتے ہیں, اور سارا سٹاف بھی آ جاتا ہے ان کے پاس, اور یہ پھر ادھر سے گلا منڈی سے بھی سٹاف ادھر شفٹ کر لیتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے, اور اس کو صفائی بھی ہو جائے گی, چونا بھی لگا دیں گے, پھر تو سارے معاملات ان کے سیٹ ہو جاتے ہیں. اور ویسے نہیں دیکھتے. یہ ہمیشہ سے پاکستان میں کہتی ہوں المیہ ہے. یہاں پر ایک تو ہمارا جو پروٹوکول سسٹم ہے ایک یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بات کریں کہ جب کسی نے دورے پر آنا ہو تو آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے روڈز بھی کلیئر ہوں گے, آپ کے صاف ستھرا آپ کو شہر لگ رہا ہوگا, آپ خود بھی خوشی فیل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہوں نے وقتی چیز کو دکھانا تو ہے نا کہ ایسے یہاں پر کام ہو رہا ہے, لیکن ہم اگر اندرونی معاملات میں جائیں تو اب آپ کو کبھی یہ احساس ہوگا کہ یار یہاں پر تو کام ہی کوئی نہیں ہو رہا. اچھا, جس طرح ہم اب دیکھتے ہیں مہنگائی ہے تو وہ تو ہے ہی ہے, ایک ہم دیکھتے ہیں خود ساختہ مہنگائی بھی ہے. اگر ہم سبزی منڈی کی طرف بھی جائیں تو وہاں پر بھی لوگوں کی کافی شکایات ہوتی ہیں کہ وہاں سے جو چیز آپ سبزیاں اور فروٹس لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس ریٹ پر نہیں دیے جاتے جو ایک ریٹ جو ہے حکومت کی طرف سے مختص کیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خود ساختہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ دیکھیں, سبزی منڈی میں جو آکشن ہوتی ہے وہ اوپن آکشن ہے, کوئی ریٹ نہیں ہے. آکشن ہوئے گی, اس میں جس کو جتنی کیا نام ہے بارے میں آتی ہے چیز وہاں تک ڈیمانڈ تک ہے وہ آکشن دے گا, بولی دے گا اس کے اوپر. آڑتی اوپن آکشن کرتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا درجہ آ جاتا ہے ریٹیلر, ان کو ہم بولتے ہیں پھڑیے, جو آڑتی سے لے کر پھڑی ہوتے ہیں. پھڑیوں کے بعد تیسرا سٹیپ آتا ہے جو شہر میں دکاندار اور ریڈی چھاپوں والے ہوتے ہیں, وہ مہنگائی کرتے ہیں. آڑتی کے پاس مہنگائی نہیں ہے, آڑتی ہول سیلر ہے اور وہ جو ہے ٹرک کے ٹرک سیل کر رہا ہے. پھر جو پھڑی حضرات ہیں وہ 5 پیٹی 2 پیٹی یا 10 پیٹی وہ اس شکل میں, ریڈی چھاپوں والے دکاندار کے جی پہ آ جاتے ہیں, 1 kg 2 kg اس طریقے سے ہیں. لیکن اس کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ ریٹ لسٹ ایشو ہوتی ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ ریٹ لسٹ ان کا اپنا نمائندہ ریٹ چیک کرتا ہے. آڑتیوں کے پاس آکشن میں کیا نام ہے جاتا ہے, وہاں پہ چیک کر کے اور اس کی ریٹ نکالتا ہے. لیکن آج کل خرابی یہ آ رہی ہے کہ 7 بجے ریٹ لسٹ دینا ہی ہوتی ہے فروٹ کی. ٹھیک ہے, سبزی بکتی ہے شام کو 2 بجے کے قریب, فروٹ صبح کے وقت بکتا ہے. جو 7 بجے انہوں نے فریش ریٹ دینا ہوتا ہے یہ رات کو دے رہے ہیں 12 بجے. صحیح, مارکیٹ کمیٹی والے. اچھا, کیوں؟ یہی بات ہے نا, میں نے ان سے بھی پچھلے دنوں ہی, آج مجھے ہفتہ ہو گیا سیکٹری کے پاس میں پیش ہوا ہوں, اور میں نے کہا بھائی یہ ریٹوں کا فرق آ رہا ہے. باہر شہر میں ریٹ کچھ ہیں چیزوں کے اور ہماری مارکیٹ کے ریٹ کچھ اور ہیں, ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ؟ پھر میں نے چیک اینڈ بیلنس کیا جو اپنی میں کر سکتا تھا منڈی کے حوالے سے, اس میں یہ رات کو سبزی کے ریٹ کیا نام ہے لکھ کر اور اضافی خود ہی اپنے بنا کر دے دیتے ہیں فروٹ کے, جس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے. وہ چیکنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ منڈی میں سٹاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے صبح 7 بجے کیا نام ہے ریٹ دیے جائیں, اور کوئی ٹھیکیداروں سے مل کے ان کی کرپشن بھی ہو رہی ہے. وہ 6 بجے کرپشن والا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ میں کہتی ہوں اب تو ہر چیز میں ہی کرپشن ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی کرپشن کے حوالے سے. جی, اس کو ریٹ لسٹ کو اگر بہتر بنا دیا جائے نا فروٹ کی, اور چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, جیسے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے ہمارے, وہ جب ان کی طرف سے بھی کوئی بھی نہیں آتا, کوئی بھی نہیں ہے ان کی طرف سے,
حالانکہ جب بھی ہمارے یہاں ہمارے پاس آتے ہیں ان سے یہ بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, لیکن وہ ایسے بس کہیں نہ کہیں پھر بھی جو ہے فوٹو سیشن ہے ان کا, اور ایسے کوئی 2-4 چلان کر دیں گے. اگر وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے اور سیل کس بات پہ کریں, اور ریٹ لسٹ ان کی اٹھا لیں, تو اس پہ کتنے کوریج ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ آج تک کیوں نہیں کام کیا جا سکا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ اسی ریٹ پہ ہی رہتے ہیں, وہ بھی کمی میں نہیں آتے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ایسے ہے کہ کچھ ہمارے جو فروٹس کے آئٹم ہیں وہ شارٹ ہو جاتے ہیں مارکیٹ سے, تو ریٹ کیا نام ہے اس کا اپ ہی رہتا ہے, اور وہ صرف دکھایا جاتا ہے کہ بھئی نیچے آ گئے لیکن اپ ہے ریٹ. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہے, یہ تو اکنامکس کا بھی اصول ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ مارکیٹ میں ایک مال زیادہ آ جائے گا تو ڈاؤن ہو جائے گا, کم آئے گا تو شارٹ ہو جائے گا. لیکن اس کو جو ہے یہ جو ریڈی چھابوں والے ہیں, دکاندار ہیں, یہ ریٹ نیچے نہیں کرتے ہیں. اب چیری کی مثال لے لیں, چیری کا ڈبہ 170-80 روپے کا بک رہا ہے مارکیٹ میں, اور بازار میں 300 روپے کا بیچ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ جو بھی فروٹس ہیں اب وہ تو آپ کی میں سمجھتی ہوں پہنچ سے ہی دور ہیں, بس آپ کے جو سیزنل جیسے آپ تربوز لے لیں وہ کہیں آپ کو سستا نظر آئے گا. نہیں, اب وہ بھی مہنگا ہے. آپ کوئی بھی فروٹ دیکھ لیں وہ 300 روپے سے لے کے 400 روپے پر کے جی پہ تقریباً پڑتا ہے. اب وہ بات نہیں رہے گی 200 روپے کے جی یا 150 روپے کے جی کوئی آئٹم مل جائے, ایسا مشکل ہے. اور یہ جو ہے مارکیٹ میں ہول سیل سے جب ہمارے سے لے رہے ہیں 170 کا, جیسے میں نے بتایا چیری کا ڈبہ لے رہے ہیں, تو جائز منافع رکھیں 220-30 روپے کا مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں, 300 روپے کا سیل کر رہے ہیں. تو ہم خود بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم ہول سیل میں کس ریٹ کا سیل کر رہے ہیں اور یہ کیسے کر رہے ہیں. تو اس تیزی کو روکنے کے لیے, مہنگائی کو روکنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو مجسٹریٹ ہیں ان کو اپنے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لیکن ان کی غفلت بہت ہے, نااہلی ہے, بالکل نہیں وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈی سی بھی کبھی ایکشن لے لیتے تھے اس بات پہ, اے سی مجسٹریٹ بھی لے لیتے تھے, لیکن وہ بھی نہیں لے رہے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمارے اپنے جو مارکیٹ کمیٹی کا سٹاف ہے وہ بھی غافل ہے اس چیز سے کہ مارکیٹ میں جب آئیں گے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہی نا بات آ جاتی ہے کہ جس طرح بہت سارے لوگ ایسے ملے جلے ہوتے ہیں جو کبھی بھی چیزوں کو بہتر نہیں کرتے, اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اگر کہیں کا جس پہ داؤ لگتا ہے وہ لگا لے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی آسمہ, ملتان شہر کے اگر آج سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے. مارکیٹ ریٹس کچھ ہیں اور سرکاری نرخ جو ہیں وہ کچھ ہیں. آج اگر تازہ پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو آج تازہ پھل جو ہیں ان میں آج اگر ادرک کی بات کریں تو آج ادرک 650 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. دیسی لہسن اور دیسی لیمو جو ہیں وہ 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح سے اروی 230 روپے, ٹنڈا 160 روپے, کریلا 130 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. ہری مرچ 120 روپے, آلو بھی 120 روپے فی کلو میں, پیاز 50 روپے اور ٹماٹر جو ہیں وہ 40 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. اگر پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو آسمہ آج ملتان میں کچھ نئے پھلوں کی آمد ہوئی ہے گزشتہ دنوں میں, جس میں آلو بخارا اگر بات کریں تو وہ سر فہرست ہے اور آلو بخارا 600 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. خوبانی کی اگر بات کریں تو خوبانی بھی نئی آئی ہے اس سیزن میں اور خوبانی 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر فالسے کی بات کریں تو فالسا 200 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. خشک کھجور کی بات کریں تو خشک کھجور آج ملتان میں تقریباً 600 سے 800 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. سیب آج کا نرخ جو ہے وہ تقریباً 500 سے 550 روپے فی کلو ہے. کیلا اگر دیکھیں تو کیلا مارکیٹ میں آج 250 روپے فی درجن تک
فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر خربوزے کی بات کریں تو آج خربوزہ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایسے پھل جو کہ مارکیٹ سے آؤٹ نہیں ہیں تو وہ ان کی تو قیمتیں کافی زیادہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے پھل فروٹ جو مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں، جن کا سیزن بھی ہے، تو ان کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آم بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے اور آم کی جو نرخ ہیں وہ تقریباً 450 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ کے دکاندار جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی خود ساختہ لہر بھی، اور ویسے بھی پیچھے سے جہاں سے خرید کر آتے ہیں تو وہاں سے بھی مہنگائی کافی زیادہ ہے، ان کی جانب سے بھی اور شہریوں کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی اس لہر کو کچھ کنٹرول کیا جائے تاکہ عام شہری جو ہیں وہ کم از کم پھل فروٹ ضرور کھا سکیں، اچھی چیز بھی پکا سکیں، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس پر کچھ ایکشن لے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اور حسن نے جس طرح بتایا کہ ہم بات وہی کر رہے تھے کہ مہنگائی تو ہے ہی ہے، لیکن خود ساختہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ابھی جو ہم نے ریٹ سنے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جیسے آلو بخارے کا ریٹ بتا رہے تھے، آلو بخارے کا جو گفٹ پیک ہے وہ 1.5 سے 2 کلو kg کا ہے، ٹھیک ہے، وہ 350 سے 400 روپے کا بک رہا ہے، اور مارکیٹ میں وہ 600 روپے کلو بیچ رہے ہیں، یعنی اس کی وہ ریکوری کر رہے ہیں تقریباً 900 روپے کے قریب۔ دیکھیں 400 کا بھی اگر وہ لے رہے ہیں تو 500 روپے کما رہے ہیں، اس طریقے سے ہے۔ ہاں، اور آم انہوں نے بتایا 450 روپے کا بک رہا ہے، اور آم کی پیٹی بک رہی ہے 1300 روپے کی، اور 10 کلو اس کا ویٹ ہے۔ صحیح، وہی نا چیزیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے بس اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کمایا جائے اور لوگوں کو لوٹا جائے، یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اللہ کو بھی تو جان دینی ہے۔ ایسے 50 روپے کافی ہوتے ہیں کلو کے پیچھے، اگر اپنے یہ مارجن رکھ لیں اور خرچہ رکھ لیں اور سیل جو کرتے ہیں، لیکن یہ تو 200 روپے کلو کے پیچھے کمانا یا 150 روپے کمانا، ان کو جو ایوریج آ رہی ہے، جیسے آم کی اگر 300 روپے ہے تو 450 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ وہی نا فروٹس، اب آپ دیکھ لیں جس طرح ہم ابھی ریٹ دیکھ رہے تھے، اچھا ہر جگہ ڈفرینٹ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ ایک ریٹ نہیں ملے گا، ہاں جی، فرق ہوگا، آپ جہاں جہاں جس ایریا میں جائیں گے اس کے مطابق آپ کے ریٹس ہوں گے اسی طرح۔ تو یہ اچھا، پھر ایک اور بات ہے اس میں، اب ہم سیل کرتے ہیں نا، ہمیں کوالٹی کا پتہ ہے، کھانے والے کو کوالٹی کا نہیں پتا کہ کیا، اور یہ A B C کیٹیگری ریڈی پہ جو بکتے ہیں نا، تینوں مکس کر کے بیچتے ہیں یہ۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہے۔ ہاں، آپ جب بھی فروٹ لیں تو وہ آپ کو کبھی بھی جو آپ فروٹ کہیں گے نا یہ والا آپ دے دیں، میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، پھر میں وہاں پہ میرا پھر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی اس میں سے آپ کو فروٹس نہیں اٹھا کر دیں گے، بجائے وہ اپنی مرضی سے فروٹس ڈالیں گے، تو جہاں سے وہ کہیں گے کہ اچھا یہ چیز، اگر آپ ڈال بھی رہے ہو وہ بھی آپ کے ساتھ ارے بیچنے آئے ہو تو بیچنا نہیں ہے کیا؟ وہی دو جو کسٹمر مانگ رہا ہے، پیسے نہیں مار رہا۔ جی جی۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں اسی سوسائٹی میں پلا بڑا ہوا ہوں اور میں اسی ماحول میں سانس لے رہا ہوں، جو واقعات و حادثات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اصل میں پھر وہی بات ہے کہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ بس آج ہی سارا رزق لپیٹ لینا ہے، ورنہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ کسی نے، بزرگ نے، اللہ والے نے فروٹ والے کو کہا تھا کہ درجن جو ہے وہ 12 کا نہیں ہوتا، 13 کا ہوتا ہے، تو آپ کسی کو فالتو ایک کیلا دو، کسی کو فالتو ایک سیب دو، کسی کو فالتو کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہم اپنی انگریزی کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ ویلیو ایڈ کریں۔ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ایک، جیسے ہمارے بچپن میں تھا یہ کہ ہم جب دال مونگ لیتے تھے یا چنے لیتے تھے تو اس میں جھنگا ڈالتے تھے، اور جھنگا ہاتھ میں بھی ڈال کے دیتے تھے اور ایکسٹرا بھی ڈالتے تھے، تو ہمارے یہاں تو اب جھنگے کا کنسیپٹ ہی کہتے ہیں اس کو، ہم جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں برکت ڈال کے دیں، دودھ والے کو کہتے تھے، چنے والے کو کہتے تھے، حلوہ پوڑی بابا جی برکت بھی ڈال دو، تو وہ ایک چمچ اور ڈال دیتے تھے، اب تو وہ کہتے ہیں برکت کی ماں مر گئی ہے، اب کسی کو کہے نا کہتے وہ برکت کے زمانے لد گئے۔ دیکھیں، ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، سماج کو دینا ہے، اور ہم لینے والے بن گئے ہیں، ہم نے دینا نہیں سیکھا، اور دینے والوں کے لنگر چلتے ہیں، ڈیرے آباد ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں خیر آتی ہے، برکت آتی ہے۔ آپ جب کسی انسان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ رب سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ رب سے کچھ اس کا بہتر متبادل پا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سارا کچھ دنیا کے لیے اکٹھا نہیں کرنا، دنیا میں سکھ تو کبھی کسی کو نہیں ملا، آسانیاں سبھی کسی کو نہیں ملی، سارے خوشیاں کبھی کسی کو نہیں ملی۔ آپ ایک اگر 8-10 لاکھ روپے کا ایک بیڈ لے آتے ہیں تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو سکون بھی دے گا؟ آپ
1 करोड़ रुपए का फानूस अपने टीवी लाउंज में या ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, तो क्या वो रोशनी के अलावा आपको खुशी भी दे सकेगा? हम चीज़ों में खुशियां तलाश कर रहे हैं, हम आसानियों में आसानियां नहीं तलाश कर रहे। आसानियां तो तब मिलेगी ना जब आप किसी को आसानी देंगे। खुशियां, मोहब्बतें, आसानियां ज़रब होकर हमारे पास आती है। जितना आप इनको बांटते हैं खैर को, उसी तरह मिलती है। आपने ये वाक़या बहुत मशहूर है, सुना होगा कि एक जगह लंगर तकसीम हो रहा था और वहाँ एक बुजुर्ग जो है वो खुश्क टुकड़ों को, रोटी के लुकमों को पानी में भिगो के खा रहे थे। तो लंगर लेने वाले एक शख्स ने कहा कि वो पीछे एक बाबा जी बैठे हैं, उनका भी दे दो। तो उसने कहा भाई ये लंगर उसी का चल रहा है। तो हमने क्या किया है कि हमने देने की बजाय लेने वाले बन गए और हम ले भी जबरदस्ती रहे। मैं कहा करता हूँ हम तो किसी की गर्दन पे यूं अंगूठा रख के वसूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सोसाइटियां बड़ी तब होती हैं, कौमें महजब तब बनती हैं, कौमों को आला मकामात तब मिलते हैं जब वो खैर के कामों में आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया है कि हम चाहते हैं सारा हम सुकून करें। आप किसी बड़े स्विमिंग पूल में तैराकी करके वही बात कर लेते हैं ना, हम जैसे कहते हैं ना, हमारी जो इस टाइम सारी कंडीशन बनी हुई है, जो हमारे सियासी सूरत हाल, उसमें वह कहते हैं जैसी कौम वैसा हुक्मरान ना। हमारा हम लोग जब खुद ही करप्शन के हमारी घर से तरबियत ही नहीं हुई ना, हमारी घर से तरबियत ही नहीं हुई। हमें जो तरबियत माँ ने देनी थी ना वो दी नहीं है। देखें तरबियत घर की है ना, तो डाकू पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, काफिले के एक फर्ज से पूछते जा रहे हैं। और एक बच्चे के पास आके रुकते हैं, नन्हे बच्चे के पास, तो कहते तुम्हारे पास, कहते हैं मेरे पास दिरहम व दीनार है। मतलब कहाँ है? उसने कहा जी मेरे पास है, वो तलाशी से नहीं मिलते, तो उसको डाकू के सरदार के पास ले जाया जाता है। तो पूछते तुम्हारे पास क्या है? तो वो बताते हैं कि मेरे पास दिरहम व दीनार है, मेरी माँ ने कमीज में सिए हैं और मेरे पास हैं। तो वो हैरान होता है कि तुम्हें किसने कहा था? मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। तो वक्त के वली बने। आज वो 11वीं वाले पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ये तरबियत है। तरबियत है कि घर में माँ बैठी हुई है। बिल्कुल जी, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा खालिद साहब, वही बात आ जाती है कि हम लोग तरबियत की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरफ भी लाजमी बात करेंगे कि हमने अब इन सब चीज़ें तो ये हमारी हैं, अब चलें अगर तरबियत का फुकदान भी आ गया, चीज़ें भी हमारी मुश्किल हैं, गुजारा कैसे करें? कोई टिप्स देना कि कैसे खुश रहें? देखिए, खुश रहने का सबसे बड़ा फार्मूला जो है वो अपने अंदर शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करें। अगर आप मुताले का शौक़ रखती हूँ तो एक किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट, और उसमें रोना बरन की किताब है। उसमें वो लिखती हैं कि हर शख्स को 100 चीज़ों को फहरिस्त बनानी चाहिए और वो 100 चीज़ें वो हों जिसका रोज़ उससे वास्ता बढ़ता है और वो उनका शुक्रिया अदा करें। उसमें उस बिस्तर का भी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, रात को हमें पुरसकून नींद देता है। उस ज़मीन का भी जिस पर हम कदम रखते हैं, उस पानी का जिससे हम कुल्ली करते हैं, वुज़ू करते हैं, मुंह धोते हैं, उस टूटी का भी जो पानी दे रही है, उस मोटर का भी जिसको बटन दबाते हैं पानी ज़मीन से ऊपर खींच के ले आती है, और उस फिज़ा का भी जिसमें हम सांस लेते हैं, उस आटे का भी जिसको हम भूनते हैं, हर चीज़ का वो कहती हैं कि हर शय का, उसमें उस माँ के लिए भी शुक्रगुजारी है कि माँ तुम्हारे हाथ सलामत रहें कि तुमने मेरे खाना बनाया। बीवी के लिए भी शुक्रगुजारी है कि अगर आप ना होती तो मेरी ज़िंदगी अधूरी होती। ये खाना पीना रहना सुकून खुशी आपके दम से है, आप इस घर की रौनक हैं, आप इस घर की जाने महफिल हैं, आपके बगैर घर अधूरा है, नामुकम्मल है। तो हर शय का शुक्रिया है, आपके उस मुलाजिम का भी, माली का भी, आपके उस घर में बर्तन मांजने वाली खातून का भी, फर्श धोने वाली भी, आपके उस धोबी का भी जो आपके कपड़े इस्त्री करता है, वो 100 चीज़ें हैं। तो हम में सबसे पहली चीज़ जो पैदा होनी चाहिए वो ग्रेटिट्यूड है। हम अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करें। दूसरा जो हम अपना मुहासबा करते हैं, हम अपना यानी हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं। एक तो शुक्रगुजारी पैदा होगी, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा शानदार तरीका बताया है, और आयशा को रज़ियल्लाहु अन्हा को ये कहा था कि दीन के मामले में अपने से ऊपर के लोगों को देखो। तकवा है, नेकी है, भलाई है, खैर है, इसमें देखो हमसे ऊपर कौन जा रहा है। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे शख्स को देखो जो हमसे कमजोर है। वो भी तो है ना जो झूपड़ी में सोता है, वो भी तो है जब रात को बारिश बरसती है, मींह बरसता है, जमीन सैराब होती है, हर तरफ सैराब होता है, तो वो कहाँ सोता होगा? वो भी तो है ना। वो जो फुटपाथ पे सोता है। मैं अभी पिछले दिनों मैंने ये कॉलम भी लिखा था, बहुत मकबूल हुआ था, कि मैं जब किले पे गया तो किला कोना कासिम बाग पे हजरत
बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाकिर आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पे, तो मेरे ज़हन में एक ख्याल है कि ये जो लोग दाएं बाएं सो रहे हैं फुटपाथ पे, ग्राउंड में, ज़मीन पर, मार्केट में, घंटा घर के करीब, ये कितने हैं? मैंने 700 से ज़ायद लोगों की गिनती की कि जो घरों से बेघर है और आए। फिर उनमें से जो जाग रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई वैसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे सवाल किया। बहुत सारे लोग जो है ना वो घर से लड़ के आए हुए थे, बहुत सारे लोग गुर्बत के सताए हुए थे, उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, बहुत सारे बुजुर्ग जो वहां मिले उन्हें बच्चों ने घर से बकाया हुआ था कि वो नापसंद करते हैं और वो घर में बोझ समझते हैं। तो मैं सोचने लगा एक वो शख्स भी होगा जो 10-12 लाख के बेड पे सोया होगा और करवटें बदल रहा होगा, और एक ये शख्स भी है जो जमीन पे सर रखा है, उसको नींद आ गई। तो यहाँ एक और चीज है कि दुनिया के मामले में आप अपने से नीचे के आदमी देखो, अपने से कमतर को देखें, ये भी तो जिंदगी गुजार। हम कई लाख तनख्वाह लेते हैं, हमारे महीने के कई लाख अखराजात हैं, रुपए के अखराजात हैं, और एक वो भी जो है जो 12-15 हज़ार में ज़िंदगी गुजार लेता है, वो बिजली का बिल भी भरता है, मकान का किराया भी देता है, बच्चों की फीस भी देता है। तो अपने से कम शख्स को जब देखेंगे ना तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का एहसास बढ़। तीस जो आप टिप्स के तौर पे कह रही हैं, लोगों से ना नफरत करना बंद कर दें। हम नफरत के यानी सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, हम हर शख्स से नफरत, किसी से हम रंग की वजह से नफरत करते हैं कि हमसे खूबसूरत है, नैन नक्श उसके खूबसूरत है, नफरत करते हैं। किसी के पास मालो दौलत हमसे ज्यादा है, हम उससे नफरत करते हैं। किसी का मसलक हमसे अलग है, मुख्तलिफ है, हम उससे नफरत करते हैं। किसी की जुबान हमसे मुख्तलिफ है, हम उससे नफरत करते हैं। किसी का मजहब हमसे मुख्तलिफ है, हम उससे नफरत करते हैं। किसी की नस्ल हमसे मुख्तलिफ है, किसी का सूबा, यानी हम रंग, नस्ल, जात, सूबे, लसानी, जुबान अलग अलग होने पर एक लोगों से नफरत। मैं तो कहता हूं हम आज अहद कर लें कि हम कभी किसी से, इंसान से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान से मोहब्बत जो है दर हकीकत खाना काबा से भी ज्यादा मोहब्बत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि खाना काबा तेरी अजमत अपनी जगह पर है, मगर मैं क्या करूं, तेरी जाहो जलाल, तेरी अजमत, शान और शौकत अपनी जगह पर, अल्लाह को एक इंसान तुझसे भी ज्यादा अजीज है। हम इंसानों से नफरत छोड़ दें। और चौथा काम जो हम कर सकते हैं कि दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए जिए, हम खुदा परस्त हो जाएं और आखिरत के लिए सोचें कि मुझे जहां जो, ये आखिरत, दुनिया जो है ना ये आखिरत की खेती है, मैं यहाँ जो करूंगा ना मुझे आखिरत में उसका बदला मिलना है। मैंने अच्छाई के बीज बोने हैं, मुझे खैर की इमारत खड़ी करनी है, मुझे लोगों के लिए भलाई का कोई काम करना है, मुझे दूसरों को आसानी देनी है, मुझे किसी के आंसू पोंछने हैं। जाती है कि आप जब इंसानियत और उसका एक जो कहते हैं ना एहसास, उसको जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आप बहुत सारी चीजें आपके सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो है ना वो इंसानों से मोहब्बत करते हुए गुजरी है, उनको रब के करीब करते हुए गुजरी है। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आ जाते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की ना ये भी शिकायत हैं, जिसमें मैं आपसे लाजमी बात भी शेयर करना चाहूँगी कि वो लोग ये कहते हैं कि जिस तरह हम सब्जी मंडी से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर आते हैं, तो क्वालिटी की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो हमें दिखाया जाता है, तो जब हम वो माल उठाकर जाते हैं तो वो आपको वो माल नहीं होता जो आप वहाँ से परचेज करते हैं। ये मामलात इस हवाले से भी बताइएगा कि ये क्यों है। देखिए, मार्केट में जो होलसेलर हम सेल कर रहे हैं, हम जो क्वालिटी दिखा रहे हैं वही सेल हो रही है। और हमारे पास इस तरह होता है जैसे क्रेट खुलता है ना, उसकी 4 तय होती हैं, तो ग्राहक नीचे तक देखता है कि चौथी तय तक माल कैसे है, ऊपर पहली से लेके और चौथी तय तक कैसे हमारे पास ये। और फिर भी उसके अगर शॉप तक जाने के बाद भी कोई कंप्लेन होती है, टेलीफोन पे वो राब्ता करते हैं, हम वापसी मंगवा लेते हैं, तब्दील कर देते हैं। और लेकिन जैसे मैंने बताया, ये रिटेलर हजरात जो हैं ये A, B, C तीनों कैटेगरी मिक्स करके सेल करते हैं। ये आगे जाके डिफरेंट डालते हैं जो कस्टमर को दे रहे हैं। लेकिन जहां से ये सेल हो रही है, पहला फर्स्ट पॉइंट जो होलसेलर हम, जहां से ये चीज आपके उधर से जो पैकिंग है, देखें फार्मर जो पीछे बाग से या खेत से पैकिंग करके ला रहा है ना, वो जो हल्का माल है हल्का लाएगा, जो 1 नंबर क्वालिटी है 1 नंबर क्वालिटी है, अलग पैकिंग होगी। ये उसमें पैकिंग में फर्क नहीं है। आपसे लोग आके सब्जी मंडी से परचेज करते हैं, जी जी, तो आप कैटेगरीज बताते हैं कि ये इस क्वालिटी की है और ये इस क्वालिटी के रेट से हैं, तो उसके मुताबिक आप जो है वो ऐसी है जी, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे अब आम है, मैंगो, क्योंकि अब सीजन चल रहा है, बाग से जो पैकिंग आएगी, पहले नंबर पे जो 1 नंबर क्वालिटी होगी उसको गिफ्ट पैकिंग है, गिफ्ट का नाम दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे जो आएगी उसको स्पेशल, तीसरे नंबर पे VIP का लफ्ज दिया जाता है। ये इस तरह कैटेगरी बनाई है। अच्छा, नीचे से ऊपर। हाँ जी, इस तरीके से।
ٹھیک ہے، مطلب یہ اچھا یہ جو ہے نا categories ہیں۔ گاہک جو لے کر جاتا ہے وہ گفٹ بھی لے کر جائے گا، وی آئی پی بھی لے کے جائے گا، اس نے جو اپنی دکان پہ سیل کرنا وہ مکس مال سیل کرے گا، صحیح بچت زیادہ سے زیادہ نکال سکے، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبزی منڈی کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ مزید جس طرح صفائی کے حوالے سے بھی اور چیزوں کو بہتر کرنے یا چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں جی، اگر اس پہ مارکیٹ کمیٹی اپنا صحیح ڈیوٹی سر انجام دے دے، جس میں سیکٹری آ گئے، انسپیکٹر آ گئے، اور ان کے اوپر ڈی سی ہفتے میں ایک راؤنڈ لگا لے یا اے سی سٹی لگا لے ایک راؤنڈ، تو میرا خیال ہے یہ سارا بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ صفائی کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا کہ جو 9 سے 10 بندے ایسے ہیں جو صفائی کے غیر حاضر ہیں، میں نے ایک ماہ خود رجسٹر لے کر ان کی حاضری لگائی، صحیح، جس میں 10 بندے یا 9 بندے ڈیلی کے شارٹ ہیں، اور 2 ٹائم صفائی کی ڈیوٹی ہے، ایک ٹائم بھی اگر یہ کر دینا پھر بھی گند نظر نہیں آئے۔ اچھا جس طرح ابھی ظاہر سی بات ہے بارشوں کا چل رہا ہے تو اس پہ تو بہت زیادہ گند ہو گندگی کے جاتا ڈھیر ہوگا۔ لگے ہوئے ہیں جی، پانی کھڑا ہوا ہے بارشوں کا، اور کافی مسائل ہیں، اور پھر یہ آپ کو پتا ہے سبزی اور فروٹ ایٹم گیلی ہے اور یہ اور سمیل پیدا کر دیتے اور ہیں۔ ہاں بالکل، اور پھر اگر جس طرح کوالٹیز کی بات کریں تو کچھ گلے سڑے ہو تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے اسی طرح۔ صحیح ہے۔ اجی بہت شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہاں بس یہی کہوں گا کہ جو لوگ روہی دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا چینل ہے ہمارے خطے کا، جنوبی پنجاب کی بہت بڑی آواز ہے، اور پوری دنیا میں لوگ روہی چینل کو دیکھتے ہیں، مجھ سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں۔ میں دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا، بلکہ یہ روہی کی طرف سے ہی مارننگ شو کی طرف سے میسج ہے کہ دوسروں سے جو ہم نفرت کرتے ہیں آج سے یہ سلسلہ بند کر دیں، انسانوں سے محبت کریں اور اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائیں، مثبت رکھیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک جو شر ہے وہ منفی سوچ ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی خیر ہے وہ مثبت سوچ ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔